बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सबेरा में खुश आमदेद। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसहाक सत्ती। आप इतना इंतजार में डाल देती हैं, मैं सोचता हूँ पता नहीं नाम खुद लेना है या आप लेंगी। अच्छा, तो बहरहाल नहीं, आप अपना नाम खुद लें। तो बात यह है कि आप मेरे मदार में क्यों घूम रही थी अभी? मैं चाय बनाने को कॉफी बनाने गई। तो बहरहाल जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज सदफ अब्दुल जब्बार का पसंदीदा दिन है जो कि जुमे का दिन है। अच्छा, मेरा पसंदीदा इस एतबार से भी होता है कि जुमे का बाबरकत दिन, फिर आप जुमे की नमाज के लिए जो तैयारी और खुशो के साथ आप जाते हैं और पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में खुसूसी इंतज़ाम किया जाता है, तो उसी एतबार से भी ये दिन, और ये दिन थोड़ा अब तो वैसे छोटे दिन खत्म होके बड़े दिन शुरू हो गए हैं। आज का दिन यानी 22 दिसंबर आज का मुख्तसर तरीन दिन है और तवील तरीन रात होगी। ओए होए तो सोचें, कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां पर सूरज सिर्फ 6 घंटे को निकलेगा, तो आप इससे अंदाजा लगाएं। मुझे तो अशफाक अब सूरज से मोहब्बत होने लगी है। मुझे कदर आ गई है इस धूप की, इस तपिश की, इस सूरज की। आपका बयान बिल्कुल पाकिस्तानी अवाम जैसा क्यों है? क्योंकि उनकी मोहब्बत भी बदलती रहती है। इसलिए कि आप कदर करें, आप उन मुल्कों की तरफ देखें जहाँ पर महीनों में, नॉर्वे, जहाँ पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वहाँ पर कुछ घंटे क्या मिनटों के लिए सूरज आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बात यह है कि जून जुलाई में भी आपका बयान यही होगा। जून जुलाई में बयान बदल जाता है, बयानात बदलते रहते हैं, बदलने चाहिए। बयानात बदलते हुए तो अच्छे होते हैं, है ना? तो बहरहाल काफी सारे अहम मामला हैं जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या शामिल करते हैं? टॉप स्टोरीज। टॉप स्टोरीज। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने हद कर दी। बर्फबारी से मौसम मजीद ठंडा हो गया। कराची में भी सुबह रात में ठंडी हवाओं के डेरे। कोयटा, जोब, चमन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। स्ट्रीट क्राइम्स और अगवा बराए तावान की वारदातों के बाद कराची में भत्ता माफिया ने भी सर उठा लिया। गैंग वॉर सरगर्म। दिन दिहाड़े ताजिर के कत्ल ने सवाल खड़े कर दिए। टेक्सटाइल के मैदान में पाकिस्तान क्या था, क्या हो गया देखते देखते। बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों में होने वाले इजाफे ने इंडस्ट्री को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। सनतकारों का शिकवा। और बदलते मौसम के साथ मूड भी बदलते हैं। सर्दी में मूड का खराब रहना, सुस्ती और मायूसी सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर या विंटर डिप्रेशन का सबब हो सकता है। इलाज मुमकिन है। लो जी, हम कराची वालों का मसला क्या है? क्या? नेवर विंटर कम्स डिप्रेशन, विंटर नेवर अराइव्स डिप्रेशन। अच्छा, हमारा डिप्रेशन डेस्परेट फॉर विंटर डिप्रेशन। बिल्कुल, यानी कि हमारे विंटर ब्लूज ही नहीं है। हाँ, बस क्या कह सकते हैं। येलो भी नहीं है हमारा विंटर व्हाइट भी नहीं है। यहाँ पे सर्दी की बस झलक आती है, वैसे ना ही आए तो बेहतर है, बिकॉज हमारे घर ऐसे नहीं बने हुए, घर हवादार हैं। हमारे पास उस तरह के गर्म कपड़े नहीं है, तो अगर अचानक से सर्दी पड़ जाए ना तो लोगों की हालत जी खराब होना। और अगर सदफ अब्दुल जब्बार कह रही हैं कि हमारे पास गर्म कपड़े नहीं है, तो आप यकीन करें उनकी इस बात पे। भाई, तो गर्म कपड़े ये तो ऑफिस वेयर है ना, मतलब इसका नहीं, मैं ऐसी कह रहा हूं। घर में कपड़ों से क्या ताल्लुक है? मैं वाकई आपकी तारीफ कर रहा था, मैं आपकी तायद कर रहा था। तो बहरहाल हम सर्दी की बात कर रहे हैं। पूरे मुल्क में एक्सेप्ट कराची सर्दी है और दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है। और जी अब बालाई इलाकों में तो बर्फबारी से भी मौसम, हम तो यहाँ से बड़े मजे से बैठ के कह देते ना, मौसम सुहाना हो गया। लोग लुत्फअंदोज हो रहे हैं, वल्लाह आलम लुत्फअंदोज हो भी रहे हैं कि नहीं। तो और क्या, क्योंकि देखें, गैस इस मुल्क में नहीं मिल रही है लोगों को, हीटर की वजह से लोगों को इश्यूज होते हैं, फिर रास्ते बंद हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन बहरहाल हम ऐसी कौम है जो छोटी छोटी बातों में खुशियां निकाल लेते हैं। जरा सा मौसम चेंज होता है, हमारे मूड भी अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें थोड़ी सी मिसाल। जिस तरह से मैंने कहा ना कि वो लोग क्यों जाते हैं, तो जो लोग तफरीह की गर्ज से जाते हैं या जो लोग कुछ अयाम के लिए जाते हैं, उनकी तैयारियां अलग होती हैं और उन्हें पता है कुछ दिन बाद आ जाने। मुझे याद है कि बचपन में जब गर्मियों की छुट्टियां यहाँ पे हुआ करती थी और मैं अपने गाँव जाया करता था, तो वहां पर एक उस्ताद थे, तो उनसे मैंने कहा कि क्या जबरदस्त मौसम है, क्या सुहाना मौसम है। वही किताबी बातें। उन्होंने कहा, बेटा इसलिए कि आप सिर्फ 1.5 महीने के लिए आते हैं, अगर आप पूरा साल यहाँ पर रहें तो फिर आपको पता लगेगा। तो वो वाली बात है कि जो लोग वहां पर रहते हैं और मुसलसल उन्हें मौसम सर्द हो या गर्म मैनेज करना पड़ता है, तो फिर लग पता जाता है। और अब तो उन इलाकों में लकड़ियों की भी कमी हो गई है। तो आप अंदाजा कीजिए कि अच्छा, जरा सा आपको दर्जा हरारत भी बता दें। स्कर्दू में -7 है, गिलगित -6, कलात गोपस -5 और कालाम में -4 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी थोड़ी सी सर्दी आ गई है और उससे आप इससे अंदाजा लगाएं कि यहाँ पर कम से कम जो दर्जा हरारत बताया जा रहा है वो 11.5 डिग्री। नहीं करें, 11 पे कब पहुंचा ये मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। हमें भी नहीं हुआ। मतलब ये कैसे पहुंचा, हमें बताए बगैर क्यों पहुंचा? अगर 9 पे पहुंचा ना तो मैं मिठाई खिलाऊंगा। किसको? पूरे ऑफिस को या नहीं, चौधरी असलम साहब को भेज दूंगा जो महकमा मौसमियात के तर्जुमान है। मैंने आप लोगों का भला करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या कहें।
اچھا آپ سرفراز صاحب کو بھول گئے؟ سردار سرفراز صاحب آج کل مل ہی نہیں رہے ہیں، تو جب ملیں گے تو پھر ان کو وہ کیا، 2 لوگوں کے تو میں نے مٹھائی کے ڈبے پکے کر دیے، ڈبے نہیں، ایک گلاب جامن۔ اچھا اسموگ نے بھی شدت میں تھوڑی کمی آئی ہے، ظاہر ہے موسم کی وجہ سے۔ گزشتہ روز ایئر کوالٹی انڈیکس 267 رہا، آج آئی ڈونٹ نو کیا یہ جو وہ بارش مصنوعی برسائی گئی تھی نا متحدہ عرب امارات کے تعاون سے، تو اس کی وجہ سے کافی آپ یہ دیکھیے کہ فرق پڑا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم اوور آل آپ کو صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں کہ اب پاکستان سے باہر نکل کے بات کریں جی، تو وہاں پر صورتحال مختلف ہے۔ برطانیہ میں کرسمس کے موقع پہ تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی گئی ہے، اور اس میں 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چلیں گی، یعنی کہ 100 سمجھیں کہ 80 میل ہو گئے 135 سے 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے۔ اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ جو شمالی ویلز اور برمنگم میں ہواؤں کی رفتار 55 میل فی گھنٹہ تک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اچھا یہ سمجھے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے تیز تقریباً یہ ہوائیں ہوں گی۔ اسٹارم کا نام ہے پیا، وہاں پہ پیا اسٹارم آ سکتا ہے۔ پیا تو یہ وہ پیا یہ والا نہیں ہے، یہ انگریزی میں پیا آئی ڈونٹ نو کیا ہے، لیکن اب پیا اگر آپ اس کو پی آئی اے نہ پڑھا جائے، سب کانٹیننٹ میں دیکھیں تو وہ ڈفرینٹ، وہ والا پیا پڑھا جائے، اچھا پی آئی اے پیا بھی پڑھا جا سکتا ہے، ہاں نا۔ رہنے تو بات یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، تو بات یہ ہے کہ یہ وہ پیا ہے جس کے آنے سے دل کی دھڑکنیں ان کی تیز ہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ طوفان خطرے کا باعث ہوتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ہوائیں کافی تیز چلیں گی، لیٹس سی واٹ ہیپنس، اللہ تعالیٰ رحم کرے سب جگہ۔ اچھا جی اب ذرا سال کے جس باب اشارہ کیا تھا صدر عبدالجبار نے، وہ یہ تھا کہ آج سال کا سب سے مختصر دن ہے، ٹھیک ہے، جبکہ سال کی طویل ترین 21 اور 22 دسمبر کی رات گزر چکی وہ رات نا 12 بجے سے یہ والی تھی، ہاں اوہو اچھا۔ تو آج دن کا دورانیہ 10 گھنٹے جبکہ رات کا دورانیہ 14 گھنٹے تھا، ٹھیک ہے۔ یہ موقع ہر سال 20 سے 23 دسمبر تک کسی بھی دن ہوتا ہے۔ اس دوران قطب شمالی میں دن کی روشنی سب سے کم ہوتی ہے۔ اچھا آج ہو سکتی ہے رات، اچھا قطب شمالی میں بلکہ ہوتا یہ ہے کہ سمجھے کہ 24 گھنٹے ہی ایک طرح سے اندھیرا ہوتا ہے وہاں پر، اور پیرس میں 8 گھنٹے 14 منٹ کا دن اور 16 گھنٹے کی طویل رات ہوتی ہے پیرس میں۔ اچھا ناروے میں جس طرح سے میں نے تذکرہ کیا تھا، کیا بات ہے میری معلومات کی، شاباش اشفاق شاباش۔ تو اوسلو میں ہوتا ہے جہاں پر صرف 6 گھنٹے کے لیے سورج نکلتا ہے۔ اوسلو میں 6 گھنٹے، سوچیں 6 گھنٹے کو صرف وہاں پہ ڈے لائٹ، اور سب سے کم وقت کے لیے روشنی الاسکا میں ہوتی ہے جہاں پر 3 گھنٹے سم تھنگ 54 منٹ کے لیے سورج نکلتا ہے۔ اچھا سنگاپور والوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ایکویٹر کے قریب ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر صرف 9 منٹ کی کمی آتی ہے اور پورا سال ہی وہاں پر لگ بھگ ہوتا ہے۔ اچھا ایکویٹر کے جتنے قریب آتے ہیں تو وہاں پر موسم مرطوب بھی ہوتا ہے، بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن اشفاق دنیا بھر میں ڈے لائٹ سے بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، مطلب وہ دن بھر جو کام ہے آفس ورک ہے وہ جلدی اٹھتے ہیں، صبح سویرے اٹھتے ہیں، ان کے آفس آورز بھی جلدی ہوتے ہیں اور دن ہی دن میں وہ کام نمٹا کر آ جاتے ہیں، اور رات میں پھر وہ اپنی جو انرجی ہے، لائٹ کی بات میں کر رہی ہوں، لائٹ سیونگ ہے وہ کرتے ہیں۔ تو اس سے جی بڑا کچھ یہ ملک میں ان کی اچھی مہم چلتی ہے۔ ہمارے یہاں جی فیصلے ہوتے ہیں مگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی صبح کون اٹھے اتنی جلدی، آپ اگر جلدی آفس جا رہے ہیں نا، آپ کو سب جگہ دکانیں بند ملیں گی، 12 بجے سے پہلے کوئی مارکیٹ نہیں کھلے گی۔ اور پھر کووڈ میں جب یہ صورتحال ریسٹرکشن ہوئی تھی تو سب شکوے کر رہے تھے، حکومت کہہ رہی تھی 9 بجے مارکیٹ کھول لیں، تو یہ کہہ رہے تھے تاجر نہیں جی ہم نہیں۔ اور میں حیران تھا اس وقت کہ بھائی اس وقت انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، ٹھیک ہے، خوف اور خطرہ اتنا ہے، لیکن ایسے میں بھی ہمارے تاجر بھائیوں نے کہا کہ نہ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیں نیند بہت پیاری ہے، نیند اچھا یہاں پہ بڑی پیاری ہے سب۔ تو کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر اکثر اچھی خبریں کم اور بری خبریں زیادہ ہوتی ہیں۔ اچھی خبر کیا تھی؟ مجھے وہی یاد کرنے سے میں خاص ہوں، جب بوندا باندی ہوئی تھی یا کچھ ایک اور چیز، موسم سہانا ہوا تھا۔ تو بڑھتے اسٹریٹ کرائمز اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کے بعد ایک اور سنگین مسئلہ ہے جس نے سر اٹھا لیا ہے، وہ ہے بھتہ مافیا کی کارروائیاں اگین جی۔ اور کراچی میں تاجر ہیں شہزاد، ان کے قتل کی ذمہ داری بھی گینگ وار کمانڈر نے قبول کر لی ہے، مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ مقتول کے ملازم کو واردات کے 20 منٹ بعد کال موصول ہوئی اور کہا کہ میں وسیع اللہ لاکھوں بول رہا ہوں، قتل میں نے کیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مقتول شہزاد کے ملازم کو دبئی کے نمبر سے کال موصول ہو رہی تھی بھتے کے لیے۔ اچھا یہ جو اولڈ سٹی ایریا ہے نا، یہاں پر یہ لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور جگہ جگہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں، کن علاقوں میں، شیرشاہ سائٹ، کھارا در، میٹھا در اور دیگر علاقے، یعنی کہ یہاں کے آس پاس کے اگر علاقے۔ اتنی معلومات ہیں کہ یہ اولڈ سٹی ایریا میں موجود ہیں، یہ ان کے پاس کون سی سم ہے اور کون ہے یہ گینگ، تو پھر اب تک پولیس نے کیا کارروائی کی ہے؟ اور یہ جان لیتے ہیں نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔
थैंक यू सो मच। अब बताइएगा ये जो ग्रुप कार्रवाइयों के हवाले से सामने आया है, इसकी बारे में मजीद क्या मालूमात हासिल हुई है और पुलिस क्या कह रही है, कितनी जल्दी इन तक पहुंचेंगे? बिल्कुल देखें, पुलिस का जो असल काम है वो अफसोस की बात ये कि वो होता नजर नहीं आता। शहजाद जाफरानी जिसके 3 बच्चे थे, हैदराबाद का रिहायशी था, उसको जिस तरीके से कत्ल किया गया इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जिस पर टिम्बर मार्केट के ताजिरों की जिस पर हड़ताल की कॉल भी दी गई थी, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जब उनसे बात की गई और मुज़ाकरात किए गए तो वो हड़ताल मौखर की गई। पाकिस्तान का जो कैपिटल जो मतलब माशी हब कहलाता है वो कराची का वो एरिया जहां पर ये टिम्बर मार्केट थी, जहां दिन दहाड़े टारगेट करके इस ताजिर शहजाद जाफरानी को कत्ल किया गया। जो मैं आपको आपके लिए नाजरीन के लिए बताता चलूं कि ये जो भत्ताखोरी के जो केसेस होते हैं इसका डोमेन CIA के दायराकार में आता है, जिसका यूनिट है SIU। लेकिन अफसोस की बात यह है कि CIA के तीनों जो डिपार्टमेंट हैं, तीनों जो यूनिट्स हैं, वो बिल्कुल नाकारा होते जा रहे हैं। अगर आप मोटरसाइकिल और कार लिफ्टिंग की तादाद देखें तो ये वो फिनोमेना था जो कि खत्म हो गया था एक तरह से, जब कराची के अमन अमान की बहुत ज्यादा अबतर सूरत हाल थी। उस वक्त तक हम देखते थे बकायदा हर कुछ देर बाद ये खबरें आती थी, भत्ते की पर्ची, गोलियां भेज रहे हैं साथ में रख के, बुलेट ट्रक के भेजते थे, लेकिन ये खत्म हो गया था। फिर ये एकदम से तो ओवरनाइट नहीं सरगर्म हुए होंगे, कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी एक्टिविटी का आगाज पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये कि खत्म कभी भी नहीं हुआ था। ये चोरी छुपे इस तरीके से चल रहा था कि लोगों को इस लेवल की धमकियां दी जाती हैं कि वो खामोशी से भत्ता अदा कर देते हैं और पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह नहीं करते। वसीउल्लाह लाखो की जानिब से इसके मुलाजिम राहिल को जब फोन किया गया तो वो फोन नंबर, जब गुज़श्ता रोज हम भी वहां पर मौजूद थे, जब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस फोन नंबर को ट्रेस करना शुरू किया तो पता चला गुज़श्ता माह इसी नंबर से एक और ताजिर को भी धमकी आई थी। उसने जब पुलिस को FIR कटवाई तो इस ग्रोह के 2 कारिंदों को नीपियर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद जब मजीद चेक किया गया तो ये फोन 5 मकामात पर अलग अलग जगहों पर भत्ताखोरी में इस्तेमाल किया गया है। गुज़श्ता रात हमारी एक ताजिर से बात हुई जिसने नाम न बताने की शर्त पे बताया है कि तकरीबन 45 ताजिरों को भत्ते की पर्चियां आई हुई हैं, जो बहुत बड़ी तादाद है। इन जो भत्ताखोरी के या अगवा के इस तरह के जो केसेस होते हैं इसके अंदर रेंजर्स का खुसूसी विंग भी इन्वॉल्व हो जाता है और हम देखते हैं कि रेंजर्स की जानिब से इस केस पर बहुत ज्यादा काम किया जाता है बनिस्बत पुलिस के। हालांकि ये जो डोमेन है ये पुलिस का है, जो CIA के अंडर जो यूनिट्स आते हैं उनका ये काम है कि भत्ताखोरी या अगवा बराए तावान या इस तरह के केसेस पर काम करें। इस वक्त जो साल खत्म होने वाला है 134 शहरियों को डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया गया है, 82,000 वारदातें रोनुमा हो चुकी हैं और अरबों रुपए की इमलाक शहरियों की अब तक जो है ना छीनी या लूटी जा चुकी है। जो पुलिस की जानिब से हमारी एडिशनल जी कराची से भी 2 रोज कबल बात हुई थी, उनका कहना था अगर गुज़श्ता साल से इस साल के जो जराइम का रिकॉर्ड शरह चेक की जाए तो 8,000 वारदातें कम हुई हैं, लेकिन जो डकैती मज़ामत पर जान से जानने के वाक़यात ये बढ़े, भत्ताखोरी बढ़ी है और इसके अलावा जो दीगर मोटरसाइकिल लिफ्टिंग तारीख की सबसे ज्यादा सतह पर है। तो जो इस तरह के जो क्राइम हो रहे जो ओल्ड सिटी एरिया जो माशी, अब हमारी ताजिरों से बात हुई है वो अपनी दुकान बंद करके घरों से काम करने पर गौर कर रहे हैं। उनका कहना है अगर ऐसी सूरत रही हम दुकान पर जाकर अपने कारोबार पर जाकर कैसे बैठेंगे और काम करेंगे। जी, ये वाकई बड़ा कंसर्निंग है। नज़ीर शाह, शुक्रिया आपका कि आपने इस बारे में थोड़ा सा रोशनी डाली और हमें आगाह किया। अच्छा, अब एडिशनल IG कराची हैं खादिम हुसैन रिंद, वो कहते हैं कि अफगान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली के बाद जो जराइम के वाक़यात हैं इनमें नुमायां कमी आई है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि अफगान बाशिंदे डकैती, रेप और कत्ल में मुलव्विस थे। तो मजीद उन्होंने क्या कहा, पहले ये देखिए। मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि ये जो क्राइम में कमी आई है इसमें एक बड़ी वजह जो है वो ऑपरेशन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स है, जिसमें अफगानी हैं जो यहाँ पे न सिर्फ क्राइम करते थे लेकिन क्राइम विथ ऑफेंस करते थे। तो इन पे जब ऑपरेशन हुआ है तो यहाँ से कराची से कोई तकरीबन 30,000 प्लस लोग यहाँ से गए हैं इलीगल ऐसे। उससे एक वाज़ेह फर्क आया है क्राइम में। क्राइम विथ इंजरीज हो रहे थे उसमें कमी आई है। हीनियस ऑफेंसेस में घरों में जाके डकैतियां करते थे और वहीं पे वो रैप भी करते थे, कत्ल भी करते थे। ऐसी क्राइम्स बंद हो गए हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं जी स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से कहा जा रहा है कि इसकी शरह में कमी आई है, लेकिन डकैती मज़ामत पे जो कत्ल हो रहे हैं
وہ وارداتیں بڑھ گئی ہیں. اور پھر جو نیا فنومینا تو نہیں کہیں گے لیکن دوبارہ سے ریسرفیس ہوا ہے وہ بھتہ خوری ہے. تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ جو کہ اب نگراں وزیر داخلہ سندھ بھی ہیں حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب. سر بتائیے گا اگر ہم پورے سال کا اگر ایک ایویلویشن کریں تو کراچی کا امن کیا بتاتا ہے, اسٹیٹسٹکس کیا بتاتے ہیں, اور لوگوں کی جو قتل ہو رہے ہیں وہ نمبرز تو اوپر جا رہے ہیں جبکہ اسٹریٹ کرائم کہہ رہے ہیں کم ہوا ہے. آپ کیا روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ دیکھیں, ایک تو ہے بالکل کم ہوا تھا لیکن سڈنلی یہ کچھ 2 ہفتے سے زیادہ شروع ہو گیا ہے, اور اس کے لیے یقین کریں ہماری پولیس اور رینجرز ٹوٹلی دے آر آن دس آپریشن کہ یہ جو گینگز ہیں بطور ان کو بس کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بڑی جلدی یہ پکڑے جائیں گے, ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہوگی. اور آپ کے ڈیکارڈ جو ہم مار رہے ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں مار رہے ہیں, اور ابھی تو یہاں تک ہو گیا کہ 4-5 ریکارڈ سے ایک دن میں مارے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ میں نے بڑی سختی ہم پوری کوشش کریں گی جو ابھی نئے یہ گینگز آئے ہیں, اور یہ جتنے پہلے گینگ آئے تھے سارے ہم نے بس پہلے چاہے وہ کار لفٹنگ والے تھے یا مرڈر والے تھے سب کو پکڑ لیا تھا. اچھا, لیکن ایک چیز مجھے بتائیے گا حارث نواز صاحب, یہ جو گینگ ہے نا اس کے بارے میں نذیر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ بھائی یہ جس نمبر سے کال آ رہی ہے دبئی کے نمبر سے, اس نمبر سے پہلے بھی 3-4 لوگوں کو اس طرح کی کال آ چکی ہیں بھتے سے متعلق یا اس کے بعد ذمہ داری قبول کرنے سے متعلق. تو مینز کہ ایک تو ان کا سیٹ اپ موجود ہے, دوسرا انٹرنیشنلی وہ اس پہ کام کر رہے ہیں, یعنی کہ وہاں پر بیٹھ کے ڈوریاں ہلا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر کاروائیاں کرنے کے لیے پورا سیٹ اپ بھی موجود ہے, لوگ بھی موجود ہیں. اور یہ چیز کراچی والوں کے لیے کوئی نئی نہیں ہے بہرحال, لیکن اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا رہا ہے, اور اگر کیا جا رہا ہے تو اتنے عرصے سے پھر کیوں ہو رہا ہے یہ؟ ساتھی دیکھیں, اس کے لیے ہم ابھی دبئی میں بھی ہمارے وہاں پر لوگ ہیں, ان سے ہم نے کوآرڈینیٹ کیا ہے, وہاں سے نمبر ان کے چیک ہو جائیں گے اور وہاں سے وہ ان کو کوشش کریں گے پکڑ بھی لیں, پھر وہاں جو بھی ہمارا طریقہ کارروائی ہے ان کو واپس لے کر آئیں گے. اور ساتھ یہاں کے لوگوں کو ہم تحفظ بھی دے رہے ہیں, یہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بھی ہم ان کو ضرور دے رہے ہیں تاکہ ایک لوگوں میں کانفیڈنس ہے. ہم نے بڑی مشکل سے بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس ریسٹور کیا تھا, اور یہ کسی حالت میں ہم برداشت نہیں کریں گے کہ اس میں کوئی کمی ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں بیسٹ بزنس فرینڈلی انوائرمنٹس ہوں, لوگ اپنا کاروبار کر سکیں, فیملی کے ساتھ باہر جا سکیں. تو یہ جو دبئی والا نمبر ہے ہم ابھی ٹریس کر لیں گے, اور ان کو آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر ہم ان کو پکڑیں گے اور پھر میڈیا کے سامنے بھی ان کو لے کر آئیں گے. اور جو یہاں پر لوگ ہیں ان کے خلاف تو ہو گئی, ہم نے پکڑ کر شروع کر دی, اب فوراً امیڈیٹلی اس کا رزلٹ لانے لگا. اچھا, ایک حارث نواز صاحب ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ہم پولیس کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں, ظاہر ہے سارا نزلہ پولیس پہ گرتا ہے, لیکن جو اسپیشل برانچ پولیس کی ہے اس کے علاوہ CIA یا باقی جو محکمے ہیں جن کا کام اسپیشلائزڈ ہوتا ہے, آپ زیادہ بہتر واقف ہیں مجھ سے, تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ ان کی کیپیسٹی کے حوالے سے بھی یا ان کی کمٹمنٹ کے حوالے سے بھی کافی سوال اٹھ رہے ہیں کہ دے آر ناٹ ایز ایکٹیو ایز دے آر سپوز ٹو بی, تو اس بارے میں دیکھیں کیپیسٹی بھی ہے, پروفیشنلی بھی وہ اچھے ہیں, اور اس کے ساتھ پش بھی پورا کیا جا رہا ہے. ہر ایک اس وقت از آن دا ٹو کہ کسی طریقے سے بھی ان گینگس کو بسٹ کرنا ہے, ان کو پکڑنا ہے. اور میں ایکچوئل میں اسلام آباد آیا ہوں, کل میں آج رات شام کو پہنچ جاؤں گا. آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے ڈیٹیل کانفرنس جس میں کراچی پولیس چیف ہوں گے, DIGs ہوں گے, SSP ہوں گے, اور رینجرز کو بلا کے اگین ہم ریویمپ, اور آپ کو انشاءاللہ بہت جلدی اس کی اچھی خوشخبری ملے گی. اور یہ جو ایک اور نئی چیز سامنے آ رہی ہے, اب شہریوں کے کہتے ہیں نا صبر جواب دے گیا ہے, اب وہ خود قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں. ڈکیتی ہوتی ہے, اگر پکڑا جاتا ہے وہ چور ڈکیت تو وہ خود ہی اس سے نمٹ لیتے ہیں. دس از ویری الارمنگ کہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے, یا پولیس کی جو کارروائی ہے اس کی کارکردگی ایسی ہے, اس کے بعد لوگ سوچتے ہیں جی ہم خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں, نہیں تو یہ کسی کو مار کے چلا جائے گا. اب ڈکیتیوں پہ لوگوں کو مارا بھی جا رہا ہے مزاحمت پہ, بھلے مزاحمت بھی نہ کریں. ان واقعات کے اضافے پر کیا کہیے گا؟ صدف, میں آپ سے بالکل متفق ہوں, بہت افسوسناک ہے. دس شوز لیک آف کانفیڈنس پبلک انٹو پولیس, اور یہی میں نے ابھی کیا بات کرنی ہے, سب سے ان کو وارننگ دینی ہے, اور جس ایریا میں یہ واردات ہوگی اس کے SHO کو اور DSP کو بھی ٹیکنگ ویری اسٹرکٹ ایکشن اگینسٹ دیم, بیکاز SHO از ریسپانسبل اونلی فار لمیٹڈ ایریا. اس کو اپنے ایریا میں ہر حالت میں یہ پکڑنا ہے, کوئی ایسی واردات نہیں ہونی چاہیے, ورنہ وی آر گوئنگ ٹو چینج دیم, وی آر گوئنگ ٹو سسپینڈ دیم, اور اس سے بھی ایک اچھا اثر جائے گا. اور سیکنڈ, اچھے دوبارہ اور اسے بہتر کو لے کر آئیں گے جس کی شکایت ہے. آئی تھنک اگر پولیس کا SHO اچھا ہے تو میرے خیال میں اور کرائم میں بہت کمی ہوتی, بیکاز دے شوڈ نو کہ ان کے ایریا میں کون گینگ ہے, کون کرمنلز ہیں, کن کا پرانا ریکارڈ ہے خراب ہے, ان کو یہ پہلے پکڑیں, وارننگ دیں, وٹ ایور دے ہیو ٹو ڈو. یو ول سی انشاءاللہ ایک ہفتے میں ول ٹرائی کہ اس کو کافی حد تک امپروو کریں. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب. اور کہتے ہیں جی ہفتے میں دیکھیں آپ کو فرق نظر آئے گا. لیٹس سی, لیٹس ہوپ.
کیسا ہو. کبھی نہ کبھی تو آئے گا. اچھا جی, حالات کی جب کراچی کی بات ہو رہی تھی تو اشفاق بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. ابھی جس طرح سے آپ نے ابھی حوالہ دیا تھا کل یہی واقعہ پیش آیا اور میں مطلب آپ یہ سوچئے کہ اس سے پہلے بھی جب یہ واقعات پیش آتے تھے تو اس کے اندر ہم یہ کہتے تھے کہ اس کا نقصان کسی مظلوم کو بھی ہو سکتا ہے, اور اس سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مطلب 4-5 لوگ مل کے کسی ایک شخص, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ جب قانون کی حکمرانی پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہوتا اور فرض کریں کہ کوئی شخص جا رہا ہے, اس کے پیچھے 5 لوگ بھاگنا شروع کر دیں کہ یہ ڈکیت ہے, اس کی کوئی نہیں سنے گا اور اس کو کوٹنا شروع کر دے گا. اور موب سائیکالوجی یہی ہوتی ہے کہ جو سارے کر رہے ہیں وہ باقی لوگ بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ایک انسٹاپیبل فورس بن جاتی ہے. اب یہ جو واقعہ ہے کراچی میں, شہریوں کا صبر جواب دے گیا اور ڈکیتوں سے انہوں نے خود ہی نمٹنا شروع کر دیا. وجہ قانون کے نظام پہ بھروسہ نہ ہونا کہ جی ان کو پکڑیں گے بھی تو یہ پھر سے چھوٹ جائیں گے. اچھا, ایک ہی دن میں 5 لٹیروں کو ٹھکانے لگا دیا. اورنگی ٹاؤن قذافی چوک پر ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کا قتل ہوا. اچھا, یہاں پر دیکھیں نوجوان کو مار دیا. اس کے بعد شہریوں نے 3 ڈاکوؤں کو پکڑ کر تشدد کیا جس کے نتیجے میں 3 مارے گئے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ سلطانی ٹاؤن میں بھی شہریوں نے لوٹ مار کی کوشش ناکام بنا دی. سیمنٹ کی دکان میں ڈکیتی کے دوران دکاندار کے ساتھی نے فائرنگ کر کے ایک ڈاکو موقع پر مار دیا. اچھا, یہ تو آپ اس کے اندر ڈیفنس کہیں گے, مطلب سیلف ڈیفنس میں یہ کارروائی کی. جو عام شہری ہوتا ہے کسی بھی ملک کا وہ وائلنٹ نہیں ہوتا. اس قدر آئی مین دس از ویری کنسرننگ. آپ ذرا سوچئے کہ کس نہج پر آپ نے لوگوں کو پہنچا دیا ہے کہ تمام تر اس فرسٹریشن میں صرف وہ نہیں ہوگی, اس میں باقی تمام تر ان کے معاشی حالات سے متعلق, ان کے ذاتی حالات سے متعلق فرسٹریشن, اور وہ یہاں پر اس انداز سے ان کے نکل کے سامنے آ رہی ہے. قانون کی حکمرانی اگر ہوتی تو ان کو یہ چپ چاپ ان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیتے. اور یہ واقعات ان کی روک تھام بھی ضروری ہے. قانون اگر اپنا صحیح راستہ لے تو پھر اس طرح کے واقعات بھی رونما نہیں ہوں گے. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, یہاں پہ میں بات کروں گی بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش کی جی اس وقت جو ریڈی میڈ ایکسپورٹ ہے, جو گارمنٹ کے ایکسپورٹ ہے, وہ اس نے بھائی پیچھے چھوڑ دیا ہے چائنا کو. چائنا کی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہے $8.9 بلین, اور یہ ٹائم جو بتایا جا رہا ہے جنوری ٹو سپٹمبر 2023, جبکہ بنگلہ دیش کی جو اس وقت جو سامنے آ رہی ہے وہ $9 بلین کی سامنے آ رہی ہے. اندازہ لگائیں کہ بنگلہ دیش جیسا چھوٹا ملک جن کے یہاں بہت سارے مسائل ہیں, سیاسی عدم استحکام بھی دیکھنے کو نظر آتا ہے, امن و امان کی بھی بڑی صورتحال ہے, لیکن معاشی طور پہ وہ لوگ لیکن پھر یہاں سے بہتر ہی ہیں. اچھا, $9 ارب کے نیٹ ویئر جو ہیں انہوں نے برآمد کیے ہیں, اور چین کی برآمدات $8.9 ارب رہی ہیں. اچھا, ویسے پاکستان یہ نہیں ہے کہ ہر شعبے میں پیچھے, ٹھیک ہے. میں کچھ سیاسی لیڈرز کے بیانات دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر کچھ فیکٹرز وہ چینج کرتے تھے. آبادی کے لحاظ سے ہم بہت ترقی کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ 5 سال پہلے جو آبادی تھی اور اب آبادی دیکھیے تو مسلسل ماشاءاللہ گروتھ اچھی ہے, اور کوئی پالیسی نہیں ہے اس کو پالیسی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, کس طریقے سے بہتری ہو سکتی ہے, زوال پذیری کا شکار ہے. اور ایپٹما کی رپورٹ ہے انڈسٹری کو گیس نہیں ملے گی, الیکٹریسٹی نہیں ملے گی تو کیا ہوگا, ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ملے گا تو پھر کیسے ہوگا. ایپٹما کی رپورٹ کے مطابق رواں سال ٹیکسٹائل کی برآمدات 15% کم ہو کر $16.5 بلین رہ گئی ہیں, جو کہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے گزشتہ مالی سال میں $19.5 ارب تھی. تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں چیئرمین ایپٹما نارتھ زون کامران ارشد صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. کامران صاحب, بھائی یہ مجھے بتائیے کہ ایک ایسا ملک جو آج سے 50 سال 60 سال پہلے ہمارا حصہ تھا وہ الگ ہوا, اس کے بعد وہاں پر ترقی کا عالم یہ ہے کہ اب گارمنٹس برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا. ہمارے ہاں ہر چیز زوال پذیری کا شکار ہے. ہم اگر اس خطے کی بات کریں تو بھارت ترقی کر رہا ہے, ایون افغانستان از ڈوئنگ بیٹر. کچھ چیزیں خطے سے بھی ایسوسیٹ کی جاتی ہیں, لیکن ہمارا یہ مسئلہ صرف مجھے لگتا ہے صرف ہمارا لوکل ہی ہے. کیوں ہے یہ مسئلہ کہ ہم پیچھے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. دیکھیں جی, اس میں ہمارے کئی ایشوز ہیں, لیکن میں اس کو کوشش کروں گا بریفلی سم اپ کروں. ایک, ہمارے یہاں پالیسی نہیں ہے, نہ ہم نے کبھی کیپٹلزم پہ اس طرح فوکس کیا یا انڈسٹریلائزیشن پہ جیسے پڑوسی ممالک بنگلہ دیش اور انڈیا نے کیا. اب میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ اور پاکستان کی ایکسپورٹ ایک برابر ہوتی تھی, لیکن اچھی ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 2008 سے سن 2023 تک بنگلہ دیش نے ہر سال $3 بلین کی ایکسپورٹ کا اضافہ کیا 2008 سے 2023 تک, اور ہم نے ہر سال 2008 سے 2023 تک $3 بلین کا قرضوں کا اضافہ کیا. اور ہم قرضوں پہ
تو ایک تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا بجلی کا نرخ اور گیس کا نرخ دونوں کے ریٹس ہمارے ریجنل کمپیٹیٹرز بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا، ویتنام، سری لنکا سب سے زیادہ ہے، اینڈ اس کم از کم 1.5 سے 2 گنا زیادہ ہیں. تو آپ اپنی مصنوعات بنا کے اس کے ساتھ اپنی مہنگی کاسٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. شاید وہ آپ کی لوکل مارکیٹ میں اپنی لوکل شلوار قمیض، لوکل گارمنٹ میں تو آپ اس کو کاسٹ کو لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن جب مقابلہ ہوگا باقی دنیا کے ممالک سے تو اس میں وال مارٹ، جے سی پینی، مارکس اینڈ اسپینسر، پرائمارک جیسے بائرز کو آپ اپنی پروڈکٹ ان سے مہنگے داموں میں نہیں بیچ سکتے. دوسری یا تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے. ہمارے یہاں بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، گیس کی شدید قلت ہے. ہم نے گیس کے پائپس یا گیس کا نیٹ ورک پورے ملک میں ایسے بچھایا کہ شاید ہمارے پاس کبھی گیس ختم ہی نہیں ہونی، اور اس کا نتیجہ. اور کامران صاحب اف یو ریمبر 90s میں ایک اور کام کیا گیا، بلکہ لیٹ 90s میں جیسے ہی آیا نا، انہوں نے کہا چلو جی ہم نے تو اب گرین انرجی کی طرف جانا ہے. پھر وہ جو 1 کلومیٹر میں آئی کاؤنٹڈ دیم، راولپنڈی میں آئی ایون کاؤنٹڈ دیم کہ ہر نکڑ میں جیسے کوئی پڑوسی ہوتا ہے نا وہ سی این جی اسٹیشن پہ، سی این جی اسٹیشن در سی این جی اسٹیشن در سی این جی اسٹیشن، اور سارے کے سارے لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں سی این جی کٹ لگوا. جی فیکٹری سے لگنا آ گئی، تو پھر ختم تو ہونی تھی نا سر. اسی کا سر ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. پڑوسی ملک انڈیا میں کمپیریزن کے لیے 55,000 کلومیٹر پائپ لائن ہے، اور دلی یا ممبئی جیسے شہروں میں گھروں میں پائپڈ گیس کا تصور نہیں ہے، وہاں سلنڈرائزڈ گیس ہوتی ہے. ہم نے یہاں گاؤں ہر گھر گیس پہنچا دی، اور انڈیا جس کے 600 بلین پلس کے ریزروز ہیں وہاں 55,000 کلومیٹر کی پائپ لائن ہے. ہمارے یہاں جہاں کے ریزروز ہیں وہ بھی مانگے ہوئے پیسے ہمارے اپنے نہیں ہیں. تو ہم نے 2,10,000 کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھا دی، انڈیا کے نیٹ ورک سے 4 گنا زیادہ. تو اب ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ پورے ملک میں ڈومیسٹک گیس بہت شارٹ ہو گئی ہے، اور ہمارا ٹوٹل انحصار جو ہے وہ امپورٹڈ گیس RLNG پہ جو ہم قطر سے لیتے ہیں، اور جب سردیوں کے مہینے میں قلت بڑھتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے جو آپ نے گیس ٹیرف اور بجلی ٹیرف کی بات کی، جب ہم اس پر بات کرتے ہیں انہی پولیٹیشن سے جنہوں نے آ کر حکومت میں بنا کے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ سازی کرنی ہے، وہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں برطانیہ کی، وہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں امریکہ کی، وہ ہمیں مثال نہیں دیتے بنگلہ دیش کی یا ہمارے جو خطے میں جو ملک ہیں ان کی، کہ ان سے ہمارا کیا کمپیریزن ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں وہاں بھی تو مہنگائی ہے، آپ لوگ تو بہت سستے میں آپ کو یہاں پہ چیزیں مل رہی ہیں. تو جب تاجروں کو اس طرح کی گفتگو سننے کو ملتی ہے تو ان کا کیا، ان کے پاس کیا پالیسی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ میڈم بات یہ ہے کہ مہنگائی تو دیکھیں اس وقت ایک گلوبل انفلیشن ہے، ڈیمانڈ سپریشن بھی ہے، اور انٹرسٹ ریٹ دنیا بھر میں زیادہ ہے، فوڈ انفلیشن ہے، فیول انفلیشن ہے، انٹرسٹ ریٹ ہائیک ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بالکل موجود ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کیا ساری وجوہات ہیں جس سے ہم پیچھے رہ گئے، اس میں حکومت وقت کو بڑا کلوزلی دیکھنا پڑنا ہے کہ انڈیا کی ایسی کیا پالیسیز ہیں، بنگلہ دیش کی ایسی کیا پالیسیز ہیں، ہم کیوں پیچھے رہ گئے. ہمارے یہاں پری ڈومیننٹلی نمبر 1 22% کا انٹرسٹ ریٹ ہے، جو انڈیا سے کم از کم 2.5-3 گنا زیادہ ہے، بنگلہ دیش سے بھی کم از کم 2.5 گنا زیادہ ہے. دوسرا 18% GST ہے، وہاں 18% GST نہیں ہے، جنرل سیلز ٹیکس. اور تیسرا ہمارے بجلی اور گیس کے نرخ کم از کم 2.5 گنا زیادہ ہے. اندازہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ پچھلے دسمبر 2022 میں 5 زیرو ریٹڈ ایکسپورٹ سیکٹرز کے لیے بجلی کا نرخ 20 روپے تھا. ٹھیک ایک سال بعد دسمبر 2023 میں بجلی کا نرخ 43 روپے ہے، اور ہمارا خدشہ یہ ہے کہ یہ مزید اور بڑھ، جب آپ مختلف دیگر چارجز ایڈ کریں گے، مثلا کوارٹر ایڈجسٹمنٹ یا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، تو جنوری میں ہمیں بل آنے 47 سے 48 روپے کے حساب سے. تو یہاں 43 روپے کی بجلی افورڈ نہیں ہو رہی انڈسٹری سے، تو 47 سے 48 روپے کے بل کہاں سے دیں گے؟ نتیجتاً آپ کا ملک ڈی انڈسٹریلائز ہوگا، لوگ دل ہار کے صنعتیں
کامران صاحب مجھے یہ سمجھائیے، میں بیسکلی جو پہلا سوال تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں خطے سے ایسوسیٹ کی جاتی ہیں، بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ ساؤتھ ایشین تو ہیں ہی ایسے، وہاں ساؤتھ ایشیا میں یہ ہوتا ہے، وہاں افریقہ میں یہ سوچ اور اپروچ ہے، یورپینز اس طرح سے سوچتے ہیں. ایک چیز جو کہ ایون افغانستان میں اب بہت کم ہو گئی ہے، وہ خطہ گرو کر رہا ہے، انڈیا گرو کر رہا ہے. اگر ہمارے آس پاس کے ملک دیکھیں، ہر کوئی اپنی اکانومی کو اسی طرح سے بوسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ان کے پاس ریسورسز ہیں. ہمارے پاس یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو یہ سوچ دوسرے خطوں کے، دوسرے ملکوں کے عوام سے، لوگوں سے، پالیسی میکر سے اتنی مختلف کیوں ہے؟ ڈسکنیکٹڈ ہے بالکل. دیکھیے میرا خیال ہے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کیپٹلزم کو یا کبھی ہمارے ہاں فری مارکیٹ اکانومی کو یا ہمارے ہاں پیسہ کمانے کو محنت و مشقت سے شاید اس طرح ترجیح نہیں دی گئی، ہمارے یہاں اور چیزوں کو ترجیح دی گئی. اینڈ ہمارے اگر آپ پروگرامز بھی دیکھ لیں، ہمارا میڈیا بھی دیکھ لیں، ہماری خبریں بھی دیکھ لیں، تو اس میں ہم نے کبھی سکسیس سٹوریز آف پاکستان ہائی لائٹ نہیں کی. ہم ہمیشہ مسائل یا دوسری تیسری چیزوں میں لگے رہے. تو ہم نے اس طرح کیپٹلزم کو، صنعت کاری کے عمل کو فروخت نہیں کیا یا اس طرح اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جس طرح انڈیا یا بنگلہ دیش نے کیا. انڈیا بنگلہ آج ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اپنی سوچ اور اپنی پالیسیز کی وجہ سے. ہم جہاں پھنسے ہوئے ہیں اس میں ہماری اپنی لیک آف پالیسیز اور ہماری ترجیحات شامل ہیں. پالیسیوں کا تسلسل بھی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. کامران رشید ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے احاطہ کرنے کی بہت مختصر ٹائم میں کوشش کی اور بڑے طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی مسائل کیا ہیں، ان کو ایڈریس کرنا کتنا ضروری ہے. اور انفارچونیٹلی حکومتیں آتی ہیں 5-5 سال کے لیے اشفاق، لیکن ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہوتی. ابھی بھی آپ اگر جلسوں میں جب تقاریر ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کسی کی معاشی پالیسی دیکھ لیں، کسی کی ایجوکیشنل سے ریلیٹڈ دیکھ لیں، صحت سے ریلیٹڈ، انڈسٹری سے ریلیٹڈ، آپ کو کچھ ویژن نظر نہیں بس وہ پین کلرز دیکھتے ہیں اور دیتے ہیں، وقتی طور پر لوکلائزڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کے، اور ایک ہی وہی گھسٹ پٹے بیانات بار بار کہ جی ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے. فلاں نے کیا کیا، اپنا بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن فلاں نے کیا کیا. تو عوام کو سوچنا چاہیے اس پہ. جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. اچھا جی کیا ہوا اتنے آپ نے سرد آہ بھر کے اچھا جی بولا. ویلکم سجاد علی کا گانا یاد آ گیا ہمارے نیکسٹ ٹاپک کو دیکھ کے کہ جی میرا موڈ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے گایا تھا ایک عرصہ پہلے کہ ابھی موڈ نہیں ہے، کل آنا، اور اس کے ساتھ بتایا بھی تھا کہ کیا کر کے آنا. ٹھیک ہے، تو شاید موڈ بہتر ہو جائے. لیکن باقی وہ چیزیں آپ لیرکس ان کو آپ سرچ کر سکتے ہیں. ہم ونٹر بلوز کی بات کر رہے ہیں جسے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ یہ بات میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ مجھے پتا چلی کہ سردیوں میں اکثر بیشتر مجھے لگتا ہے شاید موسم ہے، آپ میں اتنی انرجی نہیں ہوتی، آپ زیادہ تر ٹھنڈ میں آپ کے اندر اتنی انرجی نہیں ہوتی، تو آپ سست ہوئے ہوتے ہیں، لیزینس ہوتی ہے. لیکن اس کو کہا جا رہا ہے یہ ایک ڈپریسو آپ کا موڈ ہوتا ہے جس میں آپ سیڈ فیل کرتے ہیں، آپ کا دل نہیں کرتا، اداس رہتے ہیں. اچھا ویسے یہ فیلنگ میں نے کی ہے. یہ فیلنگ کہاں پر ہوئی؟ لاہور میں. یہاں پر کراچی میں الحمدللہ اس کا موقع نہیں ملتا. لاہور میں جب یہ اسموگ والا چکر چل رہا تھا اینڈ آئی واز ورکنگ دیر، تو وہاں پر مجھے اندازہ تھا کہ مسلسل وہ اسموگی سی کیفیت دیکھ کے کہ آپ کوئی بندہ نہیں دیکھ پا رہے، ادھر سے نکل رہے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، تو آپ عجیب بیزاری اور عجیب ڈپریشن سے اندر ہی آپ کے اندر سرایت کر جاتے ہیں. تو بہرحال کیا ایشوز کیا ہیں، یہ ڈس آرڈر ہے کیا، واقعتاً ہے، کس طرح سے اس سے نمٹا جا سکتا ہے، موسم سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امراض نفسیات پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکبر درد صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اگین. یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ہے کیا؟ ہاں جی، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر آسان لفظوں میں کہا جائے تو یہ ڈپریشن کا ایک سمجھ لیں کہ ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، موسمی ڈپریشن. یس. لیکن یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ تھوڑی بہت چینجز آنا دس از کوائٹ نارمل، لیکن وہ تبدیلی اس حد تک آئے ہر دفعہ صرف موسم کے دوران ہی آئے. سردی کے پرٹیکولرلی سردی میں ہوتا ہے، لیکن گرمیوں میں بھی کچھ لوگوں کو ہوتا ہے. لیکن سردیوں میں اگر آئے اور ہر دفعہ اس طرح سے آئے، ہر سال، ایک سال آیا دوسرے سال آیا، دین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ہے. ورنہ جیسے اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں مختلف انوائرمنٹل فیکٹرز اور بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ معاشی مسائل، معاشرتی مسائل، اس کی وجہ سے چیزیں ہو رہی ہیں، وہ ایک کمپلیٹلی الگ چیز ہے. لیکن یہ
صرف پیورلی اسی وجہ سے ہو، ویدر کی وجہ سے ہو اور سردی کے موسم میں ہو. اس کا کیا تعلق یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے اب بہت سارے ملک ایسے بھی ہیں جہاں پہ 6 گھنٹے سورج ہے، 3 گھنٹے سورج، کیا ہماری ایک دن کی روشنی بھی ہمارے موڈ کو لفٹ کرتی ہے؟ یہ بھی کوئی تاثر؟ جتنا گلومی ویدر ہوگا، جتنا ڈارک ہوگا، کلاؤڈی ہوگا، اس سے ایک وقت تو ہم محظوظ ہوں گے کراچی والے، لیکن ہم کہیں گے بھائی کہاں ہے سورج؟ ہر نئی چیز کچھ دنوں کے لیے تو اچھی لگتی ہے، لیکن اگر یہی موسم باقی جیسے کچھ ممالک میں مستقل طور پہ ایسا رہتا ہے تو ان میں سورج کی روشنی کم ہوتی ہے، اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. اندھیرا جب زیادہ ہوتا ہے تو دماغ کا ایک کیمیکل ہوتا ہے میلاٹونن، وہ میلاٹونن جو ہے وہ ریلیز زیادہ ہو رہا تھا، اس لیے نیند والی کیفیت ذرا زیادہ رہتی ہے. جبھی آپ سردیوں میں زیادہ سو رہے ہیں؟ جی زیادہ سو رہے ہوتے ہیں، اور وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے مزاج میں اداسی، مایوسی، ایسی کیفیت بھی ذرا زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سیروٹونن کا بھی ایک اور کیمیکل ہے. تو یہ سارے کیمیکل مل کے اثر انداز کرتے ہیں. تھینکس ٹو دیز اسٹڈیز. ورنہ تو لوگ کہتے ہیں یار اسے بھوک نہیں لگ رہی، یہ زیادہ سو رہا ہے یا نہیں سو رہا تو اسے عشق ہو گیا ہے. ہمارے یہاں تو یہ کہا جاتا تھا. شکر یہ ریسرچ. اچھا وہ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوتا ہوگا، وہ بھی ہوتا ہوگا شاید. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، انسان کے معاشی حالات سے اس کا کتنا لینا دینا ہوتا ہے؟ دیکھیں جذبات کے معاملات اور بیماریاں بالخصوص تھوڑا بہت اونچ نیچ ہونا از کوائٹ نارمل. ہر مزاج کی اونچ نیچ بیماری نہیں ہوتی. اچھا. ہر ڈپریشن ایک نارمل جذبہ ہے ہمارا، جیسے خوشی ایک جذبہ ہے ویسے اداسی ایک جذبہ ہے. تو ہر اداسی بیماری نہیں ہے، لیکن اگر مستقل رہتا رہے. سیڈنس اور ڈپریشن کو، سیڈنس از اداسی ہے نا. سیڈنس ہمارا نارمل جذبہ ہے، اداسی ہے. مجھے کوئی چیز کہیں نقصان ہوا، کوئی ٹریفک میں آج رش ہوا، ٹائم پہ نہیں پہنچا، کسی نے کچھ کہا تو یہ میں اداس ہو گیا، میں پریشان ہو گیا. دس از نارمل، میں اس سے نکل آیا. تو قدرت نے یہ صلاحیت بھی ہمارے اندر رکھی. لیکن کچھ لوگ ہم صرف اسی ایک بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. نہیں میں تو خود بہت بڑا فیلئر ہوں، میں تو ہر دفعہ ہی دیر سے آتا ہوں، مجھ سے تو کبھی کوئی کام صحیح ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں. اس میں پھنسنے کی وجہ سے پھر مزید اور نیچے چلے جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھنی ہے. تو اور انسان کے مزاج کے اوپر مختلف چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، معاشی، معاشرتی، موروثی، ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے. ویدر، تو کوئی اسٹڈیز وغیرہ موجود ہیں؟ ہر جگہ بہت سی اسٹڈیز موجود ہیں، بہت سی، جینیٹکس کا بھی اور انوائرمنٹ کا بھی اور یہ باقی سارے لائف سٹائل جو بھی لائف. ظاہر ویدر بھی ایسا ہے، کیا کریں اوور کم کیسے کریں اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بھیا آپ دیکھیں لکیلی ایک ہمارے پاس تو اتنا ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لوگ اتنے زیادہ متاثر نہیں ہوتے سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر سے، کیونکہ اتنا کراچی والا بالکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسرا سردی کا پیٹرن ہمارے پاس ویسے ہی کم ہوتا ہے، ہارڈلی ایک آدھ مہینہ ہی اب رہ گیا ہے. پریونشن کے لیے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ ڈائگنوسڈ ہو چکا ہے تو ان کو سردی آنے سے پہلے ہی ذرا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹ پہلے سے لینا شروع کر دیں. دیکھیں کہ ان کا خیالات کا پیٹرن منفی چل رہا ہے تو اس پہ ذرا سا دھیان رکھیں کہ دیکھیں کہ میں انسان ہوں. ایک دفعہ غلطی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں انسان خود ہی فیلئر ہوں، ایسی بات نہیں ہے. یہ اپنے سے تھوڑی سی بات چیت بھی کرنی چاہیے. آئی تھنک یہ بھی بڑا سبجیکٹو ہے کہ سکسیس اور فیلئر کیا ہے. سرٹن ایج میں آپ کو لگتا ہے جتنا مانیٹری گین ہے، جتنی مٹیریلسٹک چیزیں آپ کے پاس ہوں گی آپ اتنے سکسیسفل ہیں. لیکن بائی دا ایج آف 40 اور 50 آپ کو لگتا ہے آپ کی فیملی کتنا خوش ہے، آپ نے ان کے ساتھ کتنا اچھا وہ آپ کو سم ٹائم سکسیس. ہر انسان دیکھیں نا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیادی ضروریات ہی پوری نہیں ہو رہی. اگر ان کے لیے تو یہ باقی سب چیزیں تو لائک سوچ ہی سکتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے، کہ سیکیورٹی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ان کو تو روٹی کے معاملات مسائل ہو رہے ہیں. تو بنیادی ضروریات ایک الگ چیز ہے، اس کے بعد سیفٹی، سیکیورٹی آتی ہے، محبت وغیرہ وہ تو صرف بعد میں آتا ہے کہ باقی ساری چیزیں. تو بنیادی چیزیں تو یہی ہیں کہ گھر ہو، چھت ہو اور بیسک کھانا ہو، ہوا ہو، یہ چیزیں تو ہونا. اس کے بعد پھر آپ چاہ سکتے ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ہر ایک کے لیے ویری کرتا ہے مختلف. جیسے وہ کہتے نہیں تھے پہلے کہ اگر روٹی نہیں ہے تو ڈبل روٹی کر کے کھلا دو. وہ تو اس حوالے سے یہی ساری چیزیں ہیں نا. تو بہت سے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اس فریم میں آئے نہیں ہو رہے ہوتے. تو ویسے بنیادی ضروریات پہلے، اس کے بعد پھر ہر ایک چیز آنے. اور ویسے بھی کسی کی لائف کو سمجھے بغیر اس کو دیکھنا، جج کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس نے زندگی کس طرح سے گزاری ہے، کیا اس نے سرکمسٹانسز دیکھے ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. بالکل. لیکن اگر آپ اس سیزن میں تھوڑا سا سیڈ فیل کر رہے ہیں، گلومی فیل کر رہے ہیں، تو دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. دیر از نتھنگ ٹو وری. اگر یہ صرف ابھی ہوا ہے اور آپ کے بیہیویئر پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. ایز لانگ ایز آپ اچھے سے لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں تو آئی تھنک یہ اٹس فائن. اور یہ ویدر ہی ایسا ہوتا ہے جب ہر چیز سلو ڈاؤن ہوئی بھی ہوتی ہے. سوچیں پت جھڑ کا موسم، نئے پتے آ رہے ہوتے ہیں، نئے پلانٹ جو ہے وہ اگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جی نیچر اٹ سیلف اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو ری انوینٹ کر رہی ہوتی ہے، ریجنریٹ کر رہی ہوتی ہے. چلیں جی، تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اختر صاحب. بڑی مفید آپ سے گفتگو رہی. ایک وقفے کے بعد حاصل ہوں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. ایک بار پھر سے باخبر سویرا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. پاکستان میں رہنے والوں کے لیے بالخصوص اور پاکستان سے باہر جو لوگ پاکستانی موجود ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں، ان کے لیے بھی بالخصوص ہی، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے بالخصوص اسپیشل آپ سب کا ویلکم کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ مختلف ٹائم زونز میں آپ ہیں اور آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تو پگلے رلائے گا کیا. بس کر دیں اشفاق، بس کر دیں. بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک دیں ہمیں، اور آپ کا فیڈ بیک بہت ویلیوبل ہے. فیس بک پیج ہے ہمارا باخبر سویرا، ایکس ایپ پہ آپ دے سکتے ہیں فیڈ بیک، ساتھ ہی یوٹیوب پر آپ ٹویٹر ہوتا تھا اس وقت نہیں کہتی تھی کہ ٹویٹر ایپ پہ آپ دے سکتے ہیں. یہ آپ کی وجہ سے. دیر آر سرٹن تھنگس وچ آئی ہیو اسٹارٹڈ ڈوئنگ بیکاز آف یو. وائی؟ بیکاز آپ اس میں آئی ٹیک فل کریڈٹ. میں اس پہ آگے مزید اچھا نہیں بات سنیں. ایک بڑے مزے کی سٹوری ہم آگے شامل کریں گے، وہ یہ ہے کہ لاہور کو آلودگی سے پاک کرنے کے لیے نا کرنے کیا جا رہے ہیں، ڈسٹ فری بنایا جائے گا. اور ہمارے یہاں پر ڈسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے کراچی کو روڈ فری بنایا جاتا ہے، یعنی کہ روڈ ایگزسٹ نہ کر رہی ہو، ڈسٹ ہی ڈسٹ. وی آر سو فار اہیڈ، کراچی والے سب سے آگے. چلے نہیں، ہم بہت آگے جا رہے ہیں اور کیا بات کریں اس کی، اور پتہ نہیں مجھے آپ نے بھلا دیا میں کیا کہنے والی تھی. ہم ویدر کی بھی بات کر رہے تھے اس سے پہلے بھی، لیکن سڑکیں ایسی ہیں کیا کریں، انہی سڑکوں پہ رہ کر ہم نے جی زندگی گزاری ہے، اور انہی سڑکوں پہ چل کے آ سکو تو آگے بھی میرے گھر کے راستے میں سچویشن رہے گی، کوئی حالات نہیں بدلے. اچھا جی، بہرحال یہ بتائیں، وہ جو آج ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اور ماشاء اللہ سے بڑی پابندی کے ساتھ وہ سلسلہ جاری ہے، وہ یہ ہے کہ جی رات کے 11 بجنے سے کچھ دیر پہلے گیس چلی جاتی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوتی ہے اور صبح 6 بجے آتی ہے. اب بھی وہ سلسلہ تواتر سے جاری ہے، بلکہ اب تو دن میں بھی جس طرح کی گیس آ رہی ہوتی ہے اس پہ آپ کچھ نہیں پکا سکتے. نہیں، آج کل ایک اور چکر بھی ہے کہ آج کل بجلی جا رہی ہے تواتر سے، بجلی جا رہی ہے، بجلی کا یوز کر رہے ہیں. نہیں، ظاہر ہے کہ الیکٹریسٹی تو آپ کو چاہیے ہوتی ہے ون وے اور دی اندر، لیکن وہ کہیں نہ کہیں پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آج کل روزانہ کی، شاید ہمارے علاقے میں روزانہ کی بنیاد پر شام کے اوقات میں لائٹ چلی جاتی ہے. تو محکمہ بجلی کے جو حکام ہیں ان سے میری التماس ہے کہ کائنڈلی اس پہ توجہ دیجیے کہ کیا وجہ ہے، کیا کوئی مینٹیننس ورک چل رہا ہے کہ دن میں 2 دفعہ صبح کے ٹائم میں بھی جا رہی ہے، رات کے ٹائم میں بھی جا رہی ہے، بل بھی ہم بھر رہے ہیں، کیا ریزن؟ اب بل کوئی کم نہیں آ رہا ہے، سردی میں بڑا خوش ہو رہے تھے نا کہ بل آ جائیں گے کم. چلیں جی، اب ذرا آپ کو بتا دیں، خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق کہ بلوچ مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آدھے گھنٹے میں یعنی کہ 30 منٹس میں انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کیا ہے اور جونیئر پولیس آفیسر کے پیش ہونے پر اظہار برہمی بھی کیا. ایس پی نے وکلاء سے کہا کہ ان لوگوں کو کہیں کہ بسیں باہر کھڑی ہیں یا واپس چلے جائیں. یہ وکیل نے کہا. اس معاملے پر 3 گھنٹے ان سے گفتگو ہوتی رہی. عطا اللہ کنڈی صاحب نے فرمایا ایس ایس پی نے ہمیں کہا کہ ہمیں وزیر اعظم کی ہدایت ہے ان کو واپس بلوچستان بھیجیں. مزید کیا ہوا حسین احمد چودھری بتا رہے ہیں. جی، بات جو ہے وہ پیش ہوئے تھے، لیکن ان کی جانب سے جو اعداد و شمار بتائے گئے تھے اب وہ شام کو ہم نے دیکھا کہ وہ غلط ثابت ہوئے. جو لوگ گرفتار تھے ان سے کئی زیادہ تعداد میں خواتین کو بھی حراست میں لیا گیا تھا. آج اس کی دوبارہ سماعت ہوئی ہے اور ایک جونیئر پولیس افسر جب عدالت میں پیش ہوا تو چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس کی جانب سے کون پیش ہوا ہے، جس پر بتایا گیا کہ انسپیکٹر پیش ہوئے ہیں. وکیل عطا اللہ کنڈی نے کہا کہ ایس پی نے ہمارے وکلا کو کہا کہ ان لوگوں کو کہیں گے بسیں باہر کھڑی ہیں، یہ واپس چلے جائیں. اس معاملے پر ہماری ان سے 3 گھنٹے گفتگو ہوئی ہے. ایس ایس پی نے کہا کہ ہمیں وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ ان کو واپس بلوچستان بھیجیں. درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ پولیس نے زبردستی تمام خواتین کو بسوں میں سوار کر دیا ہے. چیف جسٹس انسپیکٹر کے پیش ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ سیکرٹری داخلہ کو بلا لیں یا پھر آئی جی کو بلائیں، تمام لوگ کہاں ہیں ان کے بارے میں آگاہ کیا جائے اور آئی جی اسلام آباد آدھے گھنٹے میں پیش ہوں اور رپورٹ جمع کروائیں، جس کے بعد سماعت میں آدھے گھنٹے کا وقفہ کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے حسین چودھری، تھینک یو سو مچ. اب جی جس ٹاپک پر ہم بڑھنے جا رہے ہیں آگے اور زبردست اس میں کام بھی ہو رہا ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو پاکستانی جو فلمیں بن رہی ہیں تیزی سے عالمی جو فلمی جو بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر اپنی جگہ بنا رہی ہے، خاص طور پہ شارٹ فلمز کی اگر ہم بات کریں، اور ان میں بڑے ڈفرینٹ ٹاپک ہیں. سینسیٹیو ٹاپک بھی ہوتے ہیں، وہ جو آپ کے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں ایسے ٹاپک بھی ہوتے ہیں. ریالٹی سے بہت کلوز ہیں، سینسیٹیو ٹاپک بھی ہوتے ہیں، وہ جو آپ کے معاشرے کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں ایسے ٹاپک بھی ہوتے ہیں. ریالٹی سے بہت کلوز. تو پاکستانی فلمیں اب جن میں ایک فلم ہے ان فلیمز، اس نے اپنا نام ایک عالمی اعزاز کر لیا ہے اور فیسٹیول ہوا جی ان فلیمز نے ریڈ سی فلم فیسٹیول میں بیسٹ فیچر فلم کا
ایوارڈ جیتا ہے اور کانز میں بھی اس کو پیش کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ آسکر کی $1,00,000 انعامی رقم جیتی ہے. واہ زبردست جی زبردست. تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں اس فلم کی پروڈیوسر انم عباس. انم تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور بھائی بہت بہت مبارکباد ہو. اور میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی کوئی ایسا شعبہ بظاہر ہمیں ایٹ ٹائمز نظر نہیں آتا کہ جہاں پر ترقی کر رہا ہو پاکستان, تو لیکن ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فلمز, شارٹ فلمز, اور خاص طور پر آپ جیسے ٹیلنٹڈ لوگ جن کا تعلق پاکستان کے کسی بھی حصے سے ہو سکتا ہے, لڑکیوں کا ان فیلڈز میں آگے آنا, دیٹس ریمارکیبل. تو کیا انیشیل کامنٹ کیا کرنا چاہیں گے اس پہ آپ اپنی اچیومنٹ پہ؟ آئی تھنک پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اور ہر فیلڈ پہ ٹیلنٹ ہے, اور ہماری ترقی نہ کرنے کی وجہ یہ ٹیلنٹ کی کمی بالکل کبھی نہیں ہوتی, بس آبسٹیکلز ہمارے سامنے میں لا کے رکھ دی جاتے ہیں. تو سم آف اس ہیو ٹو جمپ اکراس دم, بٹ ٹیلنٹ کی تو آئی تھنک کسی بھی فیلڈ میں کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں ماشاء اللہ. تو انم یہ جو فلم ہے یہ آسکر کی دوڑ میں بھی شامل ہے 2024 کی؟ جی وی ور پاکستان ہر سال, ہر کنٹری ہر سال ایک فلم آگے نامنیٹ کرتی ہے انٹرنیشنل فیچر کی جو سیکشن ہوتا ہے آسکرز میں, اس پہ. تو ہم اس سال لاسٹ ایئر جوائے لینڈ تھی فار ایگزامپل, تو ہم اس سال پاکستان کی نامینیشن تھے. ہم نے شارٹ لسٹ آج اناؤنس ہوئی ہے, بلکہ کل رات کو اناؤنس ہوئی تھی, تو ہم شارٹ لسٹ پہ تو نہیں آئے لیکن ہم پاکستان کی اس دفعہ انٹری تھے, تو ہم اس سے بھی بہت پراؤڈ ہیں. اچھا انم مجھے یہ بتائیے کہ یہ فلم بننے میں کتنا وقت لگا, اور دوسرا یہ ہم پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں پر اتنا نام ہم نہیں سن پاتے, یعنی کہ جسے کہا جاتا ہے نا زبان زدے عام, یا لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, یہ آڈینس کی سوچ کا فرق ہے یا یہاں پر اس طریقے سے دکھائی نہیں جاتی, وجہ کیا ہوتی ہے؟ مطلب کمرشل سکسیس کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ, وہ نہیں ہمیں نظر آتی, لیکن ہم دنیا میں کوئی بھی فیسٹیول ہوتا ہے جہاں پہ اس طرح کی فلم پریزنٹ کی جاتی ہے وہاں پہ بڑی کامیاب ہوتی ہیں. آئی تھنک ہمیں بھی فلم فیسٹیولس کی ضرورت ہے تاکہ انڈیپینڈنٹ فلمز اور نیو ٹیلنٹ کو ڈسکور کیا جائے, کیونکہ سنیماز ایسی اسپیس نہیں رہے جہاں پہ نیو ٹیلنٹ ڈسکور کیا جا سکے, کیونکہ ایگزیبیٹرز اور ڈسٹریبیوٹرز بہت رسک اویئرز ہیں. تو اگر آپ کے پاس بڑا اسٹار آپ کی فلم میں نہ ہو تو وہ ڈسٹریبیوشن پہ, مارکیٹنگ پہ پیسے نہیں لگانا چاہتے. تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ہم نے سیلف ڈسٹریبیوٹ کی. تو پہلی انڈیپینڈنٹ فلم میکرز کے پاس بجٹ نہیں ہوتا, اپنی فلم مشکل سے ہم بناتے ہیں, تو مارکیٹنگ کے اوپر بھی اگر کوئی ہمارا ساتھ نہ دے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک اگین ٹیلنٹ ہے, لوگ بہت اچھی فلمیں بنا رہے ہیں اور بنانا چاہ رہے ہیں, اور ابھی ہمارے ڈسٹریبیوٹرز کو اور ایگزیبیٹرز کو ساتھ چلنا پڑے گا. اچھا اب ذرا مجھے اس فلم کے بعد آڈینس بھی بور ہو چکے ہیں, وہی 4 فیسز دیکھ کے. سال میں 2 فلمیں ایسی نکلتی ہیں عید پہ جو کمرشل سکسیس ہوں, لیکن ہماری پاپولیشن کی ضرورت تو ہے ڈفرینٹ سٹوریز کی, اور ایسی سٹوریز جو وہ جس سے وہ ریلیٹ کر پائیں. اچھا اس فلم کی سٹوری کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے. میں تو ان سٹوریز پہ ان کیریکٹرز ریلیٹ ہی نہیں کر سکتی. اچھا ٹیل اس اباؤٹ دس فلم, یہ ان فلیمز ہے کیا, کس بارے میں ہے, کیا ٹاپک ہے, کیا ٹاپک آف ڈسکشن؟ جی اٹس اے مدر ڈاٹر کہانی, ایک سنگل مدر, اس کی فیملی جو کراچی میں رہتے ہیں. ہم نے آن لوکیشن جو ہے گلشن میں شوٹ کی تھی, اور اٹس جانرا بینڈر, ایک گوسٹ اسٹوری بھی ہے, لو اسٹوری بھی ہے, مدر ڈاٹر اسٹوری بھی ہے, تھرلر بھی ہے. تو ہم نے بہت سارے جانرز کو ملا کے ایک, اور سوشل ریئلزم بھی ہے اس فلم میں. باقی میں نہیں بتاؤں گی. آئی تھنک اٹس مطلب دا ہاررز آف بینگ اے سنگل وومن ان پاکستان رہنا چاہیے. بالکل. تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ سوری میں نے آپ کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم نے کراچی اور لاہور میں ابھی لمیٹڈ تھیٹریکل ریلیز تو کی تھی اکتوبر نومبر میں. تو ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ کوئی ڈسٹریبیوٹر, اب وہ ہماری سیلف ڈسٹریبیوشن تھی تو ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ ایک وائڈر ڈسٹریبیوشن بھی ملے, ورنہ ہم انشاءاللہ. ایک چیز یہ کہ ہماری جو اس طرح کی فلمز ہیں وہ نیٹ فلکس یا پرائم پر کیوں نہیں اویلیبل ہیں؟ بیکاز آئی تھنک وہ بڑا اپروپریٹ پلیٹ فارم ہے اس طرح کی فلمز کے لیے. جی اسٹریمنگ پلیٹ فارمس میں ہمیشہ تھیٹریکل ریلیز کے بعد فلم ڈالی جاتی ہے. تو ابھی ہماری انٹرنیشنل تھیٹریکل ریلیز کا پلان ہے. سو اپریل میں ہم US, کینیڈا, آسٹریلیا اور UK میں ریلیز کریں گے. پھر ہماری مڈل ایسٹ اور فرانس میں بھی تھیٹریکل ریلیز کے پلانس ہیں. تو پھر بھی مے بی 1 سال بعد جب ہماری ساری تھیٹریکل اپرچونیٹیز ہو جائیں تو پھر ہم اسٹریمنگ پہ فلم کو ڈالیں گے, کیونکہ ورنہ پائرٹ ہو جاتی ہے. تو بس یہ ایک فلم کی لائف سائیکل میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے, بٹ انشاءاللہ پاکستانیوں کی طرف پہنچ جائے گی فلم. چلیں تھینک یو سو مچ اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. انم عباس آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلیں جی ہم خبر جی شیئر کر لیتے ہیں. وہ خبر ہے سائفر کیس میں سابق چیئرمین PTI اور شاہ محمود قریشی کی جو درخواست ہے
اس پر جی درخواست ضمانت پر سماعت قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے. شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر نوٹس نہیں ہوا، یہ ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا، جبکہ قائم مقام چیف جسٹس کہتے ہیں کہ ابھی نوٹس کر دیتے ہیں، آپ کو کیا جلدی ہے. وکیل یہ کہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں 13 گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لیے، جس پر قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ اسپیڈی ٹرائل پر ملزم کا حق ہوتا ہے. آپ کیوں چاہتے ہیں ٹرائل جلدی مکمل نہ ہو، یہ سوال انہوں نے پوچھا. سلمان صفدر کہتے ہیں ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف آج ہائی کورٹ میں بھی سماعت ہے، جس پر وکیل حامد خان نے کہا کہ دوسری درخواست فرد جرم کے خلاف ہے. اور قائم مقام چیف جسٹس نے کہا جو فرد جرم چیلنج کی تھی وہ ہائی کورٹ ختم کر چکی ہے، نئی فرد جرم پر پرانی کارروائی کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور حامد خان نے جی آگے کہا کہ ٹرائل اب بھی اسی چارج شیٹ پر ہو رہا ہے جو پہلے تھی. تو یہ تو ہم نے تھوڑا آپ کو احوال بتا دیا جی جو سائفر کیس کے حوالے سے. بھائی بات یہ ہے کہ سائفر کیس اس وقت چل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ 11 بجے تک کا وقفہ کیا گیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اور بھی کافی معاملات ہیں آج تو بھائی یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جی بلے کا نشان کی کیا پوزیشن رہے گی، درخواست وہ خاص طور پہ جو کاغذات نامزدگی جمع کرائی جا رہی ہے وہ اس کا بھی آج لاسٹ ڈے ہے. تو بہت ساری چیزیں آج ہونی ہیں. اور دوسری چیز پتہ ہے کیا صدف کہ میں اب تو وہاں پر کافی اب ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہے. کوئی سیاسی نعرے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کا فیوریٹ نعرہ نہیں ہے کوئی؟ سمجھ جاؤ، اشفاق کو ووٹ دو، اشفاق کو پیسے دو تاکہ وہ الیکشن میں کھڑا ہو. بس میں اس سے پہلے کہ اشفاق مزید کچھ میں آگے بڑھ جاتی ہوں. اب کراچی کی جو پہلے بھی بات کر رہے تھے، سڑکوں کا ذکر آ رہا تھا. سڑکوں پہ کیا ہوتا ہے جی؟ ٹریفک ہوتا ہے، ٹریفک یہاں پہ بے ہنگم ہے. اب ذرا آپ کو کچھ بتا دیں کہ جو پورے سال بھر میں صورتحال سامنے آئی ہے، قوانین ٹریفک کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں. کراچی والوں سن لو اس کی کتنی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں. اس پر رواں برس 15,23,000 سے زائد کا چالان کیا گیا، جبکہ 80 کروڑ سے زائد کے جرمانے کیے گئے. اور سب سے زیادہ چالان کس ٹریفک قانون کی خلاف ورزی پر کیے گئے یہ ہمیں کون بتا رہے ہیں؟ سلمان لودھی. دیکھیے ذرا بھائی، اندازہ کیجئے کہ کیا کچھ نہیں ہے. انڈر ایج ڈرائیورز ہر گلی محلے میں آپ کو دکھائی دیں گے. یعنی کہ آپ اکثر سوچتے ہیں گاڑی آٹو پہ چل رہی ہے، جی ہاں، پھر آپ گاڑی کے ماڈل دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ کافی دبلا سا بچہ بیٹھا اتنا چھوٹا سا جس کے پاؤں نہیں پہنچ رہے تو وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فینسی نمبر پلیٹس کا نہ ہونا، لائٹس کا نہ جل رہا ہونا، رانگ وے پہ جانا، اتنی ساری چیزیں ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اس کی ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ تواتر سے ہوتی رہتی ہیں. اور یہ جو چالان والا سسٹم ہے یہ اچھا ہے. اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کم از کم، لیکن وہ معاملات پھر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ختم نہیں ہونے چاہیے، یا پھر ان کے لیے مینڈیٹری نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے چالانوں کا، تو اس میں زبردستی بھی کر دیں. تو ٹرانسپیرنسی از دا کی. ٹرانسپیرنسی از دا کی. اور جب ہم شو کرتے ہیں، آپ کے لیے شو ڈیزائن کرتے ہیں، تو ہم نہ صرف حالات حاضرہ یا کرنٹ ٹاپک یا جس سے پہلے ہم سیزن سے ریلیٹڈ باتیں کر رہے تھے، ہم آپ کی صحت سے متعلق بھی بات کرتے ہیں، سیزنل فروٹس کی بھی بات کرتے ہیں. تو اب بتاتے ہیں جی لاڑکانہ میں موسم سرما کی سوغات مانا جاتا ہے امرود، جنہیں زیتون بھی کہا جاتا ہے. پکے تیار ہو. ہاں کہا جاتا ہے. زیتون الگ چیز ہے. نہیں ان کو کہا جاتا ہے وہاں لاڑکانہ میں زیتون کہتے ہیں. اچھا، ایک وقت میں آپ کو یاد ہے وہ زیتون ہر جگہ لگائے جا رہے تھے تو وہاں پر انہوں نے مزید امرود لگا دیے تھے. تو یہ مارکیٹ میں اب آ گیا ہے. اور مجھے تو چارٹ یاد آ جاتی ہے جب بھی امرود کا ذکر. ڈفرینٹ کلرز کے ہوتے ہیں. ہاں، سو امرود ایکسپورٹ نہ ہو تو کیک بنتا ہے. ویسے میں آپ کے لیے وہ بنا لوں گی، امرود کا کیک بنا کے لاؤں گی. اور آپ شرط ہے آپ کو یہیں بیٹھ کے کھانا ہوگا. میں یہیں بیٹھ کے کھاؤں گا اور اس بیج سمیت ڈال کے لاؤں گی میں. بالکل جی. ریسیپی بھی میری ہوگی، بالکل جی، کوئی اور نہیں بھیجے گا. ٹھیک ہے. اب اس کی قیمتی فصل کا 30% حصہ ضائع ہو گیا. بیرون ملک جی شہرت رکھنے والی جو سوغات ہے لاڑکانہ کی، اس کا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ضائع ہو گیا یہ بتا رہے ہیں ہمیں جی. رپورٹ کر رہے ہیں بابو اقبال. اور اب تذکرہ ڈیٹ مارکیٹ کا. یہ وہ والی ڈیٹ مارکیٹ نہیں ہے، یہ کھجور والی مارکیٹ ہے. پلیز میرے بیان کو آپ غلط نہ سمجھیں. تو ڈیٹ مارکیٹ مطلب ڈیٹس مارکیٹ ہے یہ بیسکلی، جو کہ کھجور سے متعلق ہے. یاد رہے کھجور سے متعلق ہے. اور یہاں پر جناب کھجور بازار ہے اور یہاں پر 30 سے 35 اقسام کی کھجوریں ہول سیل ریٹ پہ دستیاب ہیں. اچھا مجھے اتنی پسند ہو گئی اچانک ہی کھجوریں، مطلب اس کے اندر مبروم ہو جائے یا دوسری کھجوریں کسی بھی طرز کی کھجوریں ہوں اور بڑا زبردست ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ کھانا ہے، آپ یہ کھجور کھا لیں، آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے، پوری کرتی ہے. اور اس کے علاوہ اتنا نیوٹریشنسٹ ہوتی ہے. مجھے اس کا ٹیسٹ مطلب چاکلیٹ کھانے کا اگر دل کر رہا ہو تو آپ کھجور کھائیں. بھائی کھجور میں ڈارک چاکلیٹ رکھیں پھر کھائیں، بڑا مزہ آئے گا.
अच्छी रेसिपी बता दी बेटे। मतलब आप रिपोर्ट देखें जी इशरत खान की। ली मार्केट में कायम कराची का मशहूर और कदीम खजूर बाजार। यहाँ के व्यापारी कहते हैं खजूर बाजार 1 सदी पुराना है। 100 साल से ऊपर हो गया इस मार्केट को, और यहाँ इस वक्त जो है ना तकरीबन 35 से 40 किस्म की जो है ना खजूरें यहाँ मौजूद हैं। खजूर बाजार में दाखिल होते ही जा बजा काली, भूरी, सुर्ख और सुनहरी रंग की खजूरों की ढेरियां नजर आती हैं, जिनकी भीनी खुशबू ग्राहकों के कदम थाम लेती है। मुझे खजूर बहुत पसंद है और यहाँ की ये मार्केट बहुत बड़ी है। यहाँ की अजवा खजूर बहुत अच्छी है। वही खजूर जो कि मैं वहाँ से 10 रियाल या 5 रियाल की ले रही थी, ये यहाँ पर मुझे रुपयों में मिल रही है और बहुत सस्ती मिल रही है। वक्त की गर्दिश ने खजूर बाजार में बहुत कुछ बदल डाला, लेकिन नहीं बदली तो हुकूमती बेहिसी। बाहर से जितना भी है ना, जो हमारा KPK हो गया, ये पंजाब हो गया और बलूचिस्तान हो गया, इधर से लोग खजूर लेने के लिए आते हैं, वो कंटेनर के हिसाब से माल लेते हैं, बल्कि इधर सहूलत मौजूद नहीं है। सरकार ने हम लोग को इतनी सहूलत नहीं दी। कराची के खजूर बाजार से अंदरूने और बैरूने मुल्क खजूर भिजवाई जाती हैं, जबकि यूरोप, अमेरिका और कनाडा पाकिस्तानी खजूरों के बड़े खरीदारों में शुमार होते हैं। ये खजूर बाजार 1 सदी गुजरने के बाद आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ कायम है, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती से महरूम। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ इशरत खान, ARY न्यूज, कराची। क्या बात है, कितनी अक़साम की खजूरें और कितनी टेस्टी होती हैं। वाह। इसके बाद तो ब्रेक बनता है जी, वक्फा। अच्छा जी, यहाँ पर इलेक्शंस का माहौल अब गर्म हुआ चाहता है। साल का अख्तिताम होने वाला है और ऐसे में अगले साल फरवरी की 8 तारीख को होने जा रहे हैं इलेक्शंस, और अब सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज इजलास मुनक्किद किए जाने का इम्कान है। और जाहिद मशवानी मजीद हमें बताइएगा जी, किस किस जमात ने रिक्वेस्ट की है, जरा बताएं। सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्तें आई हैं और उसमें अपील और इस्तदा की गई है। मुतालबा किया गया है कि कागजात नामजदगी जमा कराने के दिन बढ़ाए जाएं और इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक वक्त पर इलेक्शन हो, लेकिन तरमीम की जाए और जो कागजात नामजदगी की तारीखें हैं उनमें तोसी की जाए। इलेक्शन कमीशन में इन सियासी जमातों के इन मुतालबे के बाद ज़रा ने यह बताया है कि आज इस बात का इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन का इजलास हो और इसमें इस बात पर गौर किया जाए कि इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्तें आई हैं उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक 20 से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। जी चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब जरा साइफर केस का एक बार फिर जिक्र कर लेते हैं। साबिक चेयरमैन PTI और शामिल कुरैशी की दरखास्त जमानत है, उस पर समाअत का सिलसिला जारी है और कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। जब हमने आपको इससे पहले अपडेट दी थी तो 11 बजे का इसमें तब तक का टाइम दिया गया था। राजा मोहसिन हमारे साथ हैं, उनसे बात जी। राजा मोहसिन एजाज, बताइएगा इससे मुतालिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर इस वक्त कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। और आज जब समाअत का आगाज हुआ तो FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर अभी नोटिस नहीं हुआ। इस पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि अभी इसको नोटिस कर देते हैं आपको, जल्दी क्या है इस मामले पर। साबिक चेयरमैन PTI के वकील की जानिब से अदालत में ये कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में 13 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए हैं और कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस मौके पर रिमार्क दिए कि स्पीडी ट्रायल हर मुल्जिम का हक होता है, आप क्यों चाहते हैं कि ट्रायल जल्दी मुकम्मल ना हो। बैरिस्टर सलमान सफदर का इस मौके पर कहना था कि इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ आज हाई कोर्ट में समाअत है। दूसरी दरख्वास्त जो है वो फर्द जुर्म के खिलाफ है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस का कहना था कि जो फर्द जुर्म चैलेंज की थी वो हाई कोर्ट खत्म कर चुकी है, नई फर्द जुर्म पर पुरानी कार्रवाई का कोई असर नहीं होगा। इस पर हामिद खान एडवोकेट ने अदालत को बताया कि ट्रायल अभी भी उसी चार्जशीट पर हो रहा है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि पुरानी चार्जशीट के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, नई फर्द जुर्म पर एतराज है तो हाई कोर्ट में चैलेंज करें। हामिद खान की जानिब से ये इस्तदा की गई कि मुनासिब होगा आज हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ऐसा ना हो आइंदा समाअत तक ट्रायल मुकम्मल हो जाए। शाम 6 बजे तक ट्रायल जो है वो चलता है अदालती औकात के बाद। चलिए, थैंक यू सो मच राजा मोहसिन। अच्छा जी, यहाँ पर आपको खबर दें, जनूबी वजीरिस्तान से मुताल्लिक है।
جہاں شین ورسک میں یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے فائرنگ کا، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے اور 5 مزدور جاں بحق ہو گئے ہیں. تو ہمارے نمائندے حاجی گل پذیر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. حاجی گل پذیر، بتائیے گا ابھی تک پولیس نے مزید کیا معلومات حاصل کی ہیں؟ جی، جنوبی وزیرستان علاقہ شین ورسک میں پولیس کی چوکی 5 مزدور کام کر رہے تھے کہ رات کے وقت جو وہ سوئے ہوئے تھے، اچانک نامعلوم مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کر کے 5 مزدور کو وہاں موقع پر ہلاک کر دیے گئے، اور رات کے تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. جو ہی پولیس کو اطلاع ملتے ہی فوراً وہ موقع پر پہنچ کر لاش کو قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی. حاجی گل پذیر، تھینک یو سو مچ. اب ذکر کر لیتے ہیں جی اسکول کی حالت زار کا، اور ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تھر کے اسکول کی. اور ہوا یہ کہ جو نگراں وزیر اعلیٰ سندھ ہیں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر، صوبے کے دیگر مسائل کی طرح تعلیمی نظام پر بھی ان کا کافی فوکس ہے. تو اب ان کو بھی مسلسل سرپرائز مل رہا ہے. جب وہ وزٹ کر رہے ہیں تو وہ پہنچے جی تھر میں، اور سرکاری اسکول کے دورے کے موقع پر وہ حیران رہ گئے جب وہاں پر وہ مخاطب ہوئے ٹیچر سے اور بچوں سے، تو وہ ان کی قابلیت پر حیران ہوئے. اور گورنمنٹ بوائز اسکول اسلام کوٹ میں طلبہ سے انگلش میں، آسان انگلش میں سوال کیے جس کے وہ جواب نہیں دے سکے. اور آپ اندازہ کریں کہ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اسکول کی لیب کا دورہ کیا تو وہاں پر آپ کو ایک ہر فن مولا قسم کا ایٹیٹیوڈ، یعنی کہ جو میتھس کے ٹیچر تھے وہ کیمسٹری کی پریکٹیکل کرا رہے تھے، پھر جو 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے وہ پریکٹیکل کرا رہے تھے. یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہو کیا رہا ہے. ایک ٹیچر سارے سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں. ہاں جی، زبردست. مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیوں ہے، اور ایک عرصے سے ظاہر ہے کہ ہو رہا ہوگا. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. نگراں وزیر اطلاعات سندھ احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. احمد شاہ صاحب، ظاہر ہے کہ یہ ایک عرصے سے یہاں پر یہ سلسلہ ہو رہا ہوگا اور یہ کافی پریشان کن بھی ہے اور حیران کن بھی ہے. تو کیا اس پر اب ظاہر ہے کہ ایک شارٹ ٹرم میں نگراں سیٹ اپ ہے، کیا سوچا گیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ بھی گئے، ہاسپٹلز بھی گئے، اور جانوروں کے اسپتال بھی گئے، RO پلانٹس کا بھی وزٹ کیا، اور تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی انہوں نے وزٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اینگرور جو شنگھائی الیکٹرک پاور کے 2000 میگا واٹ کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں تھر میں، اور اس میں CSR کی رسپانسبلٹی کے تحت جو اسکول اور ہاسپٹل اور چل رہے ہیں اس کا بھی دورہ کیا ہے. تو ایک کمپریہنسو 2 دن کا وزٹ تھا. پھر میرپور خاص ڈویژن کا کھاد کی کمی کے حوالے سے سیکٹری کلچر، سیکٹری انوائرمنٹ، سیکٹری ٹرانسپورٹ اور سیکریٹری ورکس، سیکریٹری بلڈنگ، اور جو پیس ہے کنسٹرکشن کے کاموں کی جو چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں، تو وہ اوور آل میرپور خاص ڈویژن کے تمام اضلاع کا انہوں نے دورہ کیا ہے. اچھا. تو اسکول کی حالت جیسا کہ آپ نے مجھے بتائی، وہ بلڈنگ بہت اچھی تھی، اور کچھ مسائل تھے جیسے یہی تعلیم کے جو معیار کا مسئلہ تھا، یا وہ ٹیچر ایک ایسا تھا جو کوالیفائڈ نہیں تھا بلکہ وہ الیکٹرک ٹریڈ کا انٹرمیڈیٹ کر کے الیکٹریشین تھا. وہ بایولوجی کی کلاس لے رہا تھا، لیب پراپر نہیں تھی. تو یہ اس سے پہلے اصل میں CM صاحب نے منسٹر اور سیکریٹری کو انسٹرکشن دے دی تھی، اور تمام اضلاع کے ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز اور باقی جو لوگ ہیں DOs وغیرہ کہ آپ اپنے اپنے اسکولوں میں وزٹ کریں اور اس کی صورتحال کو ٹھیک کریں. اس کے بیچ میں وہ سرپرائز وزٹ کر رہے تھے. تو بہت صرف میرپور خاص ڈویژن میں 10,000 اسکول ہیں. تو بہت ہی آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے، لیکن اتنی بھی خراب صورتحال نہیں تھی کہ جس طرح کا ہم کہتے ہیں. لیکن انگریزی ظاہر ہے کہ وہاں ٹیچر بھی نہیں ملتے انگریزی کے، اور ویسے وہاں سائنسز سندھی میں ہی پڑھایا جاتا ہے. اچھا. شاہ صاحب ویسے ایک چیز بڑی خوش آئند ہے، یہ آپ نے درست کہا کہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. میں تو اس بات پہ بھی خوش ہوں کہ اسکول ہے اور ایٹ لیسٹ وہاں پر لیب بھی ہے، ورنہ ہم گوسٹ اسکولز کی بات کرتے تھے کہ جی 10,000 سے زیادہ اسکولز نہیں ہیں. پھر اس کے بعد ٹیچر جو ہے گھر بیٹھے وہ تنخواہیں وصول کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے مسائل ظاہر ہے کہ جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک اسکول میں تو یہ سچویشن نہیں ہوگی. آئی ایم شیور کہ آپ کی بھی نظر سے یہ معاملات گزرے ہوں گے
बेहतरी किस तरह से हो सकती है यहाँ पर? देखिए, बेहतरी जो क्लोज मॉनिटरिंग का सिस्टम है। अच्छा, फिर वो टीचरों की असल में टीचरों की कमी का बड़ा मसला है। जिस स्कूल में हम गए वहाँ 48 टीचर होने चाहिए थे, 18 है। उसकी वजह ये कि कुछ पाबंदियां, कुछ चीजें ऐसी हैं। तो इसी तरह जब हॉस्पिटल हम गए, मिट्टी के जनरल हॉस्पिटल, तो वहां पे भी जहां 100 डॉक्टर होना चाहिए था वहां 40 है। तो सेक्रेटरी हेल्थ ने बताया कि वो डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो गई है और छोटे छोटे टीजिंग मसाइल हैं। लेकिन मिट्टी के अस्पताल में बहुत ही एक मतलब कई कराची के अस्पतालों से भी अच्छा अस्पताल था। मतलब जहां वहाँ न्यू बॉर्न बेबी की जिस तरह निगहदाश्त की जा रही थी या उनकी माओं की जिस तरह निगहदाश्त की जा रही थी, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो भी खासा कम हुआ है। तो एक ब्लीक पिक्चर तो एक तरफ थी, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत ही जबरदस्त सूरत हाल थी। फिर हमने PPHI जो है उनका भी यूनिट्स का दौरा किया, जहाँ पे रोज जो भी यूनियन काउंसिल का है 200-300 आते हैं माएँ और डिलीवरी के पेशेंट्स आते हैं। तो वहाँ लेकिन जो चीज आपने आइडेंटिफाई की कि जो जहाँ पे आप कह रहे हैं ठीक चीजें सही नहीं है, दुरुस्त करने की जरूरत है, वहाँ पे किया क्या जा सकता है? क्योंकि ये अरसा दराज हो गया है, स्कूलों की हालत इजार, सरकारी स्कूलों की हालत इजार ऐसे ही है। सदफ असल में सदफ कुछ 40,000 तो खाली प्राइमरी स्कूल हैं सिंध में, और 8-10 हजार है सेकेंडरी। क्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम और नॉन पॉलिटिकल बुनियादों पे वहाँ पे DEOs और डायरेक्टर जो किसी के इन्फ्लुएंस में ना हो इस तरह के रखे जाएं, टॉप मेरिट पे हो, उसकी मॉनिटरिंग ठीक हो, तहसील का जो इंचार्ज है वो अपनी सारे स्कूलों को ठीक रखे, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज अपना ठीक रखे, इसी तरह का एक मॉनिटरिंग सिस्टम हो। और मैं तो एक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम भी हो सकता है, जिसपे कोई वर्ल्ड बैंक की फंडिंग या ADB की फंडिंग तो बेशुमार हमारे पास है, तो एक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम हो, वो भी किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। निगरान वजीर इत्तलात सिंध हमारे साथ मौजूद हैं अहमद शाह साहब। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, क्लोज सर्किट मॉनिटरिंग, और ये काफी सारी चीजें हैं, क्योंकि जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं होगा किसी चीज का। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक वंस अगेन। और आपको खबर यहाँ पर दे देते हैं कि अदालत ने क्रिसमस पर शॉपिंग सेंटर्स रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है। अब जुम्मा हफ्ता और इतवार को रात 12 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही जी तमाम प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए तारीख भी 22 दिसंबर की दे दी है। स्मोक सीजन के बाद इस पर काम शुरू किया जाएगा, जो कि रोड मॉडलिंग प्रोग्राम है। तो आबिद खान हमें मजीद तफसीलात देने बताइएगा जी। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट की जैसा शाहिद करीम ने स्मोक के हवाले से केसेस की जो है दरखास्तों की समाअत कर रहे हैं, और अदालत ने क्रिसमस पर शॉपिंग सेंटर्स जुम्मा हफ्ता और इतवार को रात 12 बजे तक खुलने की इजाजत दे दी है। अदालत ने जो है ये करार दिया है कि इस क्रिसमस के मौके पर जो है वो शॉपिंग सेंटर्स को खोला जा सकता है। उसके बाद दोबारा जो है वही कानून लागू होगा जो अदालत ने अहकाम जारी कर रखे हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि लाहौर में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तामील की जो तारीख थी वो 22 दिसंबर थी। टीपर के जो रोड मॉडलिंग का प्रोग्राम है, अदालत ने उसके हवाले से इस्तफसार किया तो उन्हें ये बताया गया कि स्मोक के सीजन के बाद जो है उस पर काम शुरू किया जाएगा। अदालत ने करार दिया कि LDA जितने भी प्रोजेक्ट शुरू करता है उसके लिए बाहर से कंसल्टेंट लिए जाए। गाड़ियों और टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया और दीगर ममालिक बहुत आगे निकल गए हैं। हम यूनिवर्सिटीज के तलबा को जो है वो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा अदालत ने बड़ी मात्रा में रूफ टॉप गार्डनिंग पर भी काम करने की जरूरत पर जोर दिया है। आबिद, थैंक यू सो मच। चलें जी, अब जरा बता दें कि गुमशुदा अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक दरखास्तों पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर DIG को पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ तलब कर लिया है और गुमशुदा शहरियों की तलाश के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की हिदायत भी की है। तो असगर उमर हमें मजीद बता रहे हैं। जी बताइए असगर। जी, आज सिंध हाई कोर्ट में मुतअद्दिद शहरियों की गुमशुदगी के खिलाफ दरखास्तों की समाअत थी। आज शहरियों ने बताया कि उनका भाई जो है वो गुमशुदा था, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं लग सका है। लेकिन इसके दुख में उनकी वालदा का इंतकाल हो चुका है। उन्होंने फुट फुट कर रोते हुए अदालत को बताया कि उनका कोई काम करने वाला नहीं है, उनकी जिंदगी मुश्किल है। इस तरह अदालत ने तफ्तीशी अफराद से पूछा कि उन्होंने अभी तक क्या काम किया है, तो उन्होंने बताया कि 32 JIT हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक इसका सुराग नहीं लग सका है। अदालत ने तफ्तीशी
خصوصی افسران پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مختلف کیسز میں لوگ ان سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں. عدالت نے کہا کہ گمشدہ شہریوں کو تلاش کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے, آپ اپنے فرائض انجام دیں اور ان شہریوں کی بازیابی کی جو یہاں پر عدالتوں میں رو رہے ہیں ان کی داد رسی کریں. سرکار نے آپ کو اس لیے مقرر کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ماڈرن ڈیوائسز اس کے لیے استعمال کی جائیں اور سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی. تھینک یو سو مچ. اب بات کریں گے لاہور شہر کی, جسے ڈسٹ فری بنانے کے لیے کام جاری ہے اور جو نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب, انہوں نے ہدایت دے دی ہیں اور لاہور کی جو 79 سڑکیں ہیں, شاہراہیں ہیں, ان کو مکمل ڈسٹ فری بنایا جائے گا. جو سڑکیں ہیں اور شاہراہیں انہیں دھونے کا پروگرام بنائے گا, تو اس کے لیے پانی بھی تو چاہیے ہوگا, پانی کا ضیاع نہیں ہوگا. ابھی تک تو ہے پانی وہاں پر بہت کچھ, اور پھر یہ ہے کہ غیر قانونی ڈمپنگ جو کرتے ہیں کچرے کی یا ملبے کی, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو ہم ذرا جان لیتے ہیں نا کہ طریقہ کار کیا ہوگا. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے CEO بابر صاحب الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جی. یہ جو ہم چونکہ کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی میں پانی کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے کافی ہے بابر صاحب, تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ ہمارا سوال اسی سے متعلق اور صدف کے خدشات بھی, کہ یہ جو واش کیا جائے گا سڑکوں کو اور اس کے اوپر, تو مطلب یہ نارمل روٹین میں ویسے نہیں ہوتا, صفائی کا میکینزم کچھ اور ہے اور اس کے لیے پانی کا ضیاع نہیں ہوگا, کس طرح سے مینج کیا جائے گا اس کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جی تھینک یو کہ آپ نے مجھے اس شو پہ بلایا ہے. اس میں ایسا ہے کہ لاہور کو صاف رکھنے کے لیے یہ حکومت پنجاب نے اسپیشل ایک یہ اقدامات کچھ کیے ہیں جس میں لاہور کی سڑکوں کو ڈسٹ فری بنایا جائے گا. مقصد یہی ہے کہ ڈسٹ سے جو انوائرمنٹل پولوشن کریٹ ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے اور شہر کو اور زیادہ صاف بنایا جا سکے. تو اس میں جو پانی کا استعمال ہے اس کے اندر ہمارے پاس چونکہ یہاں پہ PHA بھی ایک ادارہ پہلے سے موجود ہے جو کہ گرین بیلٹس اور پارکس کو پانی مہیا کرتا ہے, تو ان کے ہائیڈرنٹس موجود ہیں اور ان ہائیڈرنٹس کو سے ہی یہ پانی لیا جا رہا ہے جو کہ رین واٹر کو کنزرو کر کے اور ری یوز آف واٹر کے پلان کے تحت بنے گئے ہیں. تو اس میں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ واٹر کنزرویشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی جا سکے. تو یہ جو 79 اور یہ جو پلان ہے یہ کتنے عرصے میں یہ ہو سکے گا کام, اور ظاہر ریگولر روٹین ہوگی یا پھر یہ ایک سیزنل فیز ہے جب تک اسموگ ہے؟ جی دیکھیں اٹ از اے کنٹینیوس ایکٹیویٹی. جب تک اسموگ ہے, جب تک ڈسٹ کا انوائرمنٹ ہے, کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز بہت پیک کے اوپر جاری ہیں, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈسٹ کریٹ کرتی ہیں. تو ان سب میں جب تک آئی تھنک نیکسٹ فیو منتھس تک تو یہ پلان جو ہے وہ جاری رہے گا تاکہ ایک ڈسٹ فری انوائرمنٹ کریٹ کیا جا سکے. یہ کافی بڑا چیلنج ہے اسپیشلی ڈیو ٹو دی ڈیولپمنٹ ورک دیٹ از گوئنگ آن. اس کی وجہ سے ڈسٹ کریشن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, تو اسی لیے یہ پلان کیا گیا ہے. اور اس میں روڈز بھی وہی انہی کا انتخاب کیا گیا ہے جو میجر روڈز ہیں یا جہاں پہ ہم نے EPA کے ساتھ مل کے ان روڈز کی آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے جہاں پہ ڈسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ڈسٹ تک محدود ہے, پورے لاہور میں ایک بڑی کمپریہنسو ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑے عرصے سے ڈیجیٹلی مانیٹر چل رہی ہے کہ لاہور میں جو کچرے کو کلیکٹ کرنے کا اور اس کو ڈسپوز کرنے کا نظام ہے وہ پراپرلی رکھا جا سکے. اچھا زبردست. تو یہ ظاہر ہے کہ اوور آل یہ بڑا اچھا ماڈل اگر کامیاب ہوتا ہے تو پھر دوسرے شہروں تک بھی وسیع کچھ کیا جائے گا اس کو؟ جی یہ تو حکومت کی ڈسکشن ہے. اگر انشاءاللہ یہ ابھی بڑی سکسیسفلی چل رہا ہے اور اس کی ڈیفینیٹلی اپلیکیشن باقی شہروں تک بھی ہو سکتی. اچھا ہمارے لیے بھی کوئی مشورہ ہے؟ ہمارے پاس تو سڑکیں نہیں ہیں, ڈسٹ ہی ڈسٹ, پانی بھی نہیں ہے. پانی بھی نہیں ہے, ہم کیا کریں؟ نہیں یہ تو ہم آپ کو جی لاہور کے بارے میں بتا سکتے ہیں. تھوڑا آپ اپنی ذاتی مشورہ دیتے ہیں, ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کریں. بابر صاحب دیکھتے تو ہوں گے نا, ہمارے ساتھ اظہار ہمدردی کر لیں. جی اس میں ایسا ہے کہ لاہور جیسے ایک بہت بڑا شہر ہے تو اس کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کے لیے ایک کمپنی بنی ہوئی ہے حکومت پنجاب کی, اور وہ جو ہے وہ اس سارے ویسٹ کی کلیکشن کا میکنزم کرتی ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو انلیگل ڈمپنگ ہے اس کے خلاف بہت ایکشنز لیے جا رہے ہیں, تو ہم نے کوئی 100 سے زیادہ FIRs بھی کی ہیں لاسٹ منتھ میں اگینسٹ پیپل جو کہ انلیگل ڈمپنگ کر رہے ہوں. اور اس میں جو اویئرنیس ہے لوگوں سے آئی تھنک گزارش ہوگی کہ وہ اپنے شہر کو صاف رکھیں. ہم بھی گائے بگائے لاہور کے شہریوں میں یہ اویئرنیس دیتے رہتے ہیں, ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا شہر ہے, ہم نے اسے مل کے صاف رکھنا ہے. چلیں جی, یہ ملک ہمارا اپنا ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ جی.
کیا بات ہے جی. بابر صاحب اس میں سے نکلے ہی نہیں جو وہ لاہور سے باہر ہی نہیں نکلے آج. بھائی ہمارے مسائل اتنے گمبھیر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا اس کے اوپر گفتگو بھی کرنا چاہتا کہ ہمیں مشورہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کے پاس نہ سڑکیں ہیں نہ اسے ڈسٹ ہی ڈسٹ ہے, تو آپ پانی ڈالو گے تو اور کیچڑ بنے گا, تو کیا مشورہ دیں. تو صحیح ہے انہوں نے اگنور کیا ہمارے سوال کو. جیسے آپ کا گزارا ہو رہا ہے ویسے ہی گزارا کریں اپنے خرچے پہ, جو اشفاق کہتے ہیں. اب ہمارا اجازت لینے کا وقت ہو گیا. اچھا چادری آباد رہیے, اپنا بہت سارا خیال. اللہ آپ کی جیبیں بھری رکھے. اللہ حافظ.